घर आकर बुआ को सख्ती से ताकीद की कि कुछ भी हो जाए हुरिया घर से बाहर नहीं निकलेगी। जानते थे सरदार के पोते को मारा है, उन्हें जिरगे में हाजिर होना ही पड़ेगा। और वही हुआ। 4 दिन बाद जिरगा बुलाया गया और उन्हें मौत की सज़ा सुनाई जा रही थी जब कहीं से मारिया ने उसे बता दिया। वो बुआ को चकमा देती घर से भाग गई थी। बुआ भी उसके पीछे ही भागी मगर वो जिरगे तक पहुंच गई थी। फिर उसके बाद उसका निकाह हुआ और वो हवेली तक आई। हुरिया मुसलसल आंसुओं के साथ उसे अपनी ज़िंदगी की सारी कहानी सुनाती, हिचकियों के साथ रो रही थी। और शहरयार सुल्तान तो पत्थर हो गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सईद इतनी गिरी हुई हरकत करेगा। वो बाप अपनी बेटी की इज्जत की हिफाजत करने के लिए शहर छोड़कर यहाँ गांव में आकर छुप गया। मगर भेड़िए तो हर जगह मौजूद होते हैं। उसके सीने में दर्द का तूफान उठ रहा था। वाकई उसका बाप एक अजीम बाप था जिसने अपनी बेटी की हिफाजत के लिए उस भेड़िए तक को मारने से गुरेज नहीं किया। वो कुछ भी कहने के काबिल न रहा। हुरिया की गुटी गुटी सिसकियां अब भी कमरे में गूंज रही थी। बहुत देर बाद शहरयार का दिमाग कुछ सोचने समझने की पोजीशन में आया। वो जैसे होश में आया था। नरमी से हुरिया का हाथ पकड़कर उसके चेहरे से हटाए। रिलैक्स बीवी, मैं हूं ना अब आपके साथ। मेरे होते हुए कोई भी आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। इसके दोनों हाथ एक हाथ में पकड़े और दूसरे हाथ से उसने हुरिया के आंसू साफ किए। हुरिया ने गौर से उसकी आंखों में देखा जहाँ कोई दरिंदगी या हवस नहीं थी। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी क्योंकि उनमें जो भी तासुर था वो हुरिया को बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आपकी हिफाजत के लिए हमेशा मौजूद रहूंगा बीवी। शहरयार की आवाज़ से वो जोश में आई। रोना तो वो भूल ही गई थी। आपको पता है दोस्त, आपकी आंखें दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें हैं। वो कहीं खोई हुई बोल उठी। मगर शहरयार तो सटक और हैरान रह गया। क्या कहा दोस्त? वो जैसे उस लफ्ज़ में अटक गया था। हाँ ना, आपने ही तो कहा हम दोस्त हैं तो। वो कुछ हिचकिचाई। तो शहरयार ने दिलचस्पी से उसका चेहरा देखा। तो आप मुझसे इतने बड़े हैं। उसने अपने हाथ से शहरयार के कद का इशारा किया। शायद वो ये कहना चाहती थी कि वो उम्र में भी उससे बड़ा ही है। तो मैं भी अच्छी तो नहीं लगती आपका नाम लेती, इसलिए दोस्त कहूँगी। उसके गाल रोने की वजह से गुलाबी हो रहे थे। शहरयार के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट नमूदार हुई। ओके, जैसा आपको मुनासिब लगे। लेकिन दोस्त, आप सिर्फ तब कहेंगी जब कोई आस पास न हो। अगर 4 लोगों में आप दोस्त कहेंगी तो ये मुनासिब नहीं लगेगा। तब आप मुझे मेरे नाम से पुकार लीजिएगा। उसने हुरिया को समझाना चाहा। हुरिया ने असबात में सर हिलाया। मैंने आपको इतना कुछ बताया, आपने मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब उसके लहजे में नाराज़गी शामिल हुई थी। शहरयार जैसे महफूज हुआ था। तो आप मेरे बारे में जानना चाहती हैं? हुरिया ने ज़ोरों शोर से इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल, जब दोस्त बन जाएं तो सब पता होना चाहिए। वो बोलते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि शहरयार बिना पलक झपकते उसे देखता रह गया। बताएं भी, हुरिया की आवाज़ से वो होश में आया। हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। एक छोटा भाई और बहन है। मेरे बाबा का सालों पहले एक हादसे में इंतकाल हो गया था। अम्मा मेरे दोनों बहन भाई के साथ शहर वाले घर में होती हैं। असल में वो दोनों पढ़ रहे हैं ना, इसलिए गांव से दूर शहर जाने में उन्हें काफ़ी मसला होता था। मैं भी कभी कभार वहाँ चला जाता हूँ, वरना ज़्यादातर गांव के हॉस्पिटल में ही होता हूँ। हुरिया की तो आंखें चमकी। क्या आप डॉक्टर हैं? उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। शहरयार ने असबात में सर हिलाया। हुरिया के गाल खुशी से फूल गए। शहरयार ने उसे पहली बार खुलकर मुस्कुराते देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान पर कोसों कज़ाब बिखर गई हो। उसका बेसाख्ता दिल चाहा उसके गाल छुए, मगर खुद पर जब्त कर गया। अच्छा चले, रात हो रही है।
یہ بتائیں کیا کھائیں گی؟ کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ شہریار اس کے بارے میں سب جاننا چاہتا تھا۔ حوریہ اس کے ساتھ کافی کمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ مجھے نا سینڈوچ بہت پسند ہیں اور بریانی بھی۔ اس کے علاوہ میں ساری سبزیاں بھی کھا لیتی ہوں۔ بابا کہتے ہیں کہ اچھا انسان وہ ہے جو کبھی رزق کی بے حرمتی نہ کرے اور صبر شکر سے جو ملے وہ کھا لے۔ ویسے تو میں پیزا اور برگر بھی کھا لیتی ہوں، مگر وہ بابا زیادہ کھانے نہیں دیتے۔ کہتے ہیں زیادہ کھاؤ گی تو موٹی ہو جاؤ گی، پھر اس لیے میں بہت کم کھاتی ہوں۔ مجھے موٹے ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ تو نان سٹاپ بولنا شروع ہو گئی تھی۔ شہریار نے دلچسپی سے ہاتھ کی مٹھی بنا کر تھوڑی تلے ٹکائی اور اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے یکدم ہی اپنا سارا کمرہ روشن لگ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کبھی کبھی قسمت انسان کو ایسے نواز دیتی ہے جیسے اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اچانک حوریہ نے چٹکی بجائی تو شہریار ہوش میں آیا۔ اب وہ کھل کر مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی چوٹ کے نشان تھے، مگر وہ خوشی محسوس کر رہی تھی۔ اچھا آپ یہاں بیٹھیں، میں آپ کے لیے کھانے کو کچھ لاتا ہوں۔ شہریار بیڈ سے اٹھنے ہی لگا تھا جب ڈر کے مارے حوریہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ اس کے نرم اور نازک لمس سے شہریار نے بے یقینی سے اپنا ہاتھ دیکھا۔ پلیز کہیں مت جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ دوبارہ خوف زدہ ہوئی تھی۔ شہریار کو بہت اچھا محسوس ہوا کہ وہ اس کے ساتھ محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ بے شک بہترین ہے وہ مرد جس کی موجودگی میں عورت محفوظ محسوس کرے۔ فکر مت کریں، کوئی میرے کمرے میں آنے کی جرات نہیں کرتا، نہ ہی کوئی آپ کو پریشان کرے گا، مجھ پر بھروسہ ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں میں ایک مان لیے حوریہ سے پوچھا۔ کچھ پل وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ شہریار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی اور کچھ پل کے لیے وہ واقعی اسے بہت اچھا لگا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا، مگر جب تک وہ واپس نہ آ جاتا حوریہ کو خوف محسوس ہوتا ہی رہنا تھا۔ وہ بیڈ پر سکڑی سمٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ہاتھ میں ایک ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوا اور حوریہ، جس کی جان آدھے گھنٹے سے سولی پہ لٹکی ہوئی تھی، ایک ہی پل میں اسے چین اور قرار نصیب ہو گیا۔ اپنے باپ کے بعد یہ دوسرا مرد تھا جس کے ساتھ وہ بہت زیادہ محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ شاید نکاح کے دو بول میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اسے تحفظ کا احساس دے رہی تھی۔ وہ اس کے گرد ایک حفاظتی حصار باندھ رہا تھا اور وہ اس میں جکڑی جا رہی تھی۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھا اور ٹرے حوریہ کے پاس بیڈ پر رکھی۔ جیسے ہی حوریہ کی نظر ٹرے پر پڑی، اس کے چہرے پر خوشگوار حیرت ابھری۔ ٹرے میں سینڈوچ اور برگر پڑے تھے۔ اس نے اسی بے یقینی سے شہریار کو دیکھا جو خوبصورتی سے مسکرا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی اور وہ نمی آنسو بن کر بہنے لگے۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا تھا، اس کے بعد اسے امید نہیں تھی کہ کوئی اسے اس طرح سے بھی ٹریٹ کر سکتا ہے۔ شاید یہ بہت چھوٹی یا معمولی سی بات ہو، مگر اس وقت حوریہ کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کر لیے۔ اس کے بابا کہا کرتے تھے کہ اس کی زندگی میں شہزادہ آئے گا، اور واقعی اس کی زندگی میں ایک شہزادہ آ گیا تھا۔ شہریار نے اسے کھانے کا کہا تو وہ کھانا کھانے لگی۔ وہ بھی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ آپ بھی کھائیں نا۔ پہلا نوالا لینے کے بعد ہی اسے محسوس ہوا شہریار کے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ شہریار نے بنا کچھ کہے مسکرا کر کھانا شروع کر دیا۔ رات کافی گہری ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ اس کے لیے دونوں چیزیں ملازمہ سے بنوا کر لایا تھا یا شاید بازار سے لایا تھا، مگر کچھ ہی گھنٹوں میں وہ حوریہ کے دل میں بہت اعلیٰ مقام بنا چکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ برتن رکھ کر واپس آیا تو دیکھا حوریہ کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ شاید اسے نیند آ رہی تھی۔ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ آپ سو جائیں، کافی رات ہو رہی ہے۔ حوریہ نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ شہریار بھی دوسری طرف بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ حوریہ بے حد حیرانی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ بھی یہیں سوئیں گے؟
اس کی آواز میں واقعی بہت حیرت تھی۔ ظاہر سی بات ہے، یہ میرا بھی کمرہ ہے، اسی لیے میں یہی سوؤں گا۔ اس نے کچھ نرمی سے یہ الفاظ ادا کیے، مگر اچانک حوریہ کے چہرے پر کچھ مضطرب سا نمودار ہوا، شاید وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ آپ چاہتی ہیں میں کمرے سے باہر چلا جاؤں؟ وہ فوراً بیڈ سے اٹھ گیا۔ حوریہ کو مزید خوف محسوس ہوا۔ نہیں نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ شدید پریشان نظر آ رہی تھی۔ مگر ہم ایک ہی بیڈ کیسے شیئر کریں گے؟ اس کی معصومانہ بات پر شہریار نے بہت مشکل سے اپنا قہقہ ضبط کیا تھا۔ اتنا بڑا بیڈ ہے، ایک سائڈ پر آپ سو جائیں، ایک سائڈ پر میں سو جاؤں گا۔ شہریار نے اسے اس کی عقل کے مطابق سمجھانا چاہا، مگر وہ ہچکچا رہی تھی۔ شہریار دوبارہ بیڈ پر بیٹھا۔ دیکھیں، جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میاں بیوی ہر چیز شیئر کرتے ہیں، اپنی زندگی، اپنا کمرہ، ساری چیزیں، اپنی خوشیاں، غم۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا بیوی؟ حوریہ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، مگر وہ پھر بھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ شہریار سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے 2 تکیے پکڑے اور بیڈ کے درمیان میں دیوار بنانے لگی۔ شہریار نے حیرت سے اس کا یہ عمل دیکھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں بیوی؟ اب حوریہ کے چہرے پر کچھ اطمینان تھا۔ اب ٹھیک ہے، اب آپ سکون سے سو سکتے ہیں۔ میں نے دیوار بنا دی ہے، وہ آپ کی سائڈ، یہ میری سائڈ۔ شہریار کو سمجھ نہ آئی کوئی اتنا معصوم کیسے ہو سکتا تھا۔ وہ واقعی بہت معصوم تھی، اور یہ دنیا معصوموں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اسے اپنی بیوی کو اس خطرناک دنیا سے محفوظ رکھنا ہے۔ وہ مسکرا کر لیٹ گیا۔ حوریہ بھی پرسکون ہوتی سو چکی تھی، مگر یہ دن شہریار کی زندگی کا بہت خوبصورت دن تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی محبت اس کے پہلو میں لیٹی سو رہی ہے۔ وہ اس وقت خوشی کے بہت اونچے مقام پر تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں چمک تھی، اور پھر مسکراتے ہوئے وہ کب سو گیا اسے پتہ نہ چلا۔ وہ غصے سے اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا ہر ایک حصہ آگ کی طرح جھلس رہا تھا۔ سالوں سے وہ شہریار کے نام سے منسوب تھی، اور آج وہ کسی اور کو اپنی باہوں میں لیے سو رہا ہوگا۔ وہ کمرہ، وہ شخص اور اس سے جڑی ہر چیز پر صرف سونیا سلطان کا حق تھا۔ تو پھر یہ حوریہ ذیشان کون تھی جو اس کی زندگی میں آ گئی؟ وہ مسلسل چکر کاٹ رہی تھی۔ اندر باہر کسی نے چنگاریاں لگا رکھی تھی۔ ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں حوریہ، جان سے ماروں گی۔ اس حویلی کی ہونے والی بہو میں ہوں۔ تم صرف ونی ہو، اور ونی نوکرانی سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گی ونی کیا ہوتی ہے۔ تم نے اپنے اس ناپاک وجود سے اس کمرے کو بھی گندا کر دیا۔ میں تمہارا وجود تباہ و برباد کر دوں گی۔ شہریار سلطان کی قربت کا اختیار اور حق صرف مجھے، سونیا سلطان کو ہے، اور اگر تم نے مجھ سے میرا حق چھینا تو میں تم سے تمہاری زندگی کی سانسیں چھین لوں گی۔ وہ اپنے بال ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچ کر غصے سے چیخی تھی۔ سکون تو ایک پل کے لیے بھی نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ وہ معصوم سی کیا ایک بار پھر کسی ظلم کا نشان ہو جائے گی؟ حویلی میں ایک نئی صبح اتر چکی تھی۔ وہ فریش ہوتی اس وقت شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ جب شہریار ڈریسنگ روم سے باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں ایک پرپل کلر کی بہت خوبصورت شال تھی جس کے اوپر گولڈن کام ہوا تھا۔ وہ حوریہ کے پاس آیا جو اپنے بالوں کی خوبصورت سی چٹیاں بنا چکی تھی۔ شہریار نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ شال اس کے کندھے کے گرد اوڑھی۔ یہ چادر بہت خاص ہے، یہ ہماری خاندانی چادر ہے۔ میری دادی نے میری اماں کو دی تھی کیونکہ وہ اس حویلی کی بڑی بہو تھی، اور انہوں نے میری بیوی کے لیے رکھی تھی، اور آج سے یہ امانت آپ کی ہوئی۔ آج کے بعد آپ کہیں بھی جائیں گی تو یہ شال ہمیشہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ چادر اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے لینے والی حویلی کی بڑی بہو ہے۔
سنجیدگی اور نرمی سے ایک ایک لفظ ادا کرتے ہوئے اس نے شیشے میں حوریہ کا عکس دیکھا، جس کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا بیوی؟ حوریہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے ایک راز کی بات بتاؤں؟ وہ اپنی مسکراہٹ دبائے اس کے کچھ نزدیک ہوا۔ حوریہ بھی متجسس ہوئی۔ اس چادر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اسے صرف ایک سردار کی بیوی ہی لے سکتی ہے، اور مستقبل کا نقشہ یہ بتا رہا ہے کہ عن قریب آپ اس گاؤں کی سردارنی بنیں گی۔ اس کے چہرے پر کچھ شرارتی سی مسکان تھی۔ حوریہ کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ آپ ویسے ہی کم بولتی ہے یا میرے سامنے ہی بات کرنے کا دل نہیں چاہتا؟ وہ جیسے چاہتا تھا کہ حوریہ اس کے ساتھ جی بھر کر باتیں کرے۔ حوریہ نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ بولتے ہوئے اتنے اچھے لگتے ہیں کہ مجھے آپ کو سننا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے اس وقت بہت سمجھدار اور میچور لڑکی لگ رہی تھی۔ وہ ہر دوسری بات پر شہریار کو حیران کر دیتی تھی، اور واقعی اس بار اس نے دوبارہ حیران کیا تھا۔ وہ چہرہ جھکا کر ہنس دیا۔ اسے ہنستا دیکھ کر حوریہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی۔ چلے نیچے ناشتہ کرنے چلتے ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ حوریہ کے سامنے پھیلایا۔ حوریہ نے ایک خوف زدہ سی نظر بند دروازے پر ڈالی۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں ہوں نا آپ کا محافظ۔ اس کے گرے آنکھوں میں مان بڑا تھا۔ حوریہ کو جیسے کچھ تسلی ہوئی۔ اس نے اپنا نازک مومی سا ہاتھ کچھ ہچکچاتے ہوئے شہریار کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ایک اعزاز کی طرح اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑے وہ کمرے سے باہر نکلا تھا۔ وہ بھی اس کی سنگت میں چلتی ہوئی سیڑھیاں اترتی نیچے آئی، جہاں تقریباً سب ہی کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ ان سب کو دیکھ کر ایک بار پھر حوریہ کو خوف محسوس ہوا۔ شہریار کے ہاتھ میں اس کا نازک مومی ہاتھ کانپا گیا۔ شہریار کی گرفت مضبوط مگر نرم تھی۔ ان سب کی نظر بھی حوریہ اور شہریار پر پڑی۔ سب کے چہرے کے تاثرات سخت اور غسیل تھے، مگر شہریار ان سب سے بے نیاز حوریہ کا ہاتھ پورے حق اور مان کے ساتھ پکڑے ہوئے تھا۔ پھر ٹیبل تک آیا، کرسی کھینچ کر حوریہ کو بٹھایا اور دوسری کرسی کھینچ کر خود بیٹھ گیا۔ لائبہ ایک منٹ وہاں رکے بغیر اٹھ گئی۔ کیا ہوا بہو، تم کیوں اٹھ گئی؟ دادا جان نے سوال پوچھا۔ میں اس ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاؤں گی جہاں میرے شوہر کی قاتل بیٹھی ہو، شدید غصے سے کہتے ہوئے کرسی پیچھے کرتی وہ وہاں ایک منٹ بھی نہیں رکی اور اپنے کمرے میں غائب ہو گئی۔ دوسرے ہی پل شہریار کی چچی بھی اٹھ گئی۔ کیسی بےہودگی ہے، اب ونی میں آئی ہوئی یہ قاتل بھی ہمارے برابر بیٹھ کر کھانا کھائے گی؟ نہایت نفرت اور حقارت سے کہتے ہوئے وہ بھی چلی گئی۔ حوریہ کی آنکھوں میں پانی بہت تیزی سے جمع ہوا تھا۔ اس معصوم کی کیا غلطی تھی؟ صرف اتنی کہ اس کا باپ اس کی عزت کی حفاظت کر رہا تھا، یا وہ ایک غریب باپ کی بیٹی تھی اور مرنے والا ایک امیر رئیس زیادہ تھا؟ سونیا کے تو غصے کا پارا بہت اوپر پہنچ گیا تھا۔ آپ نے اس عورت کو ہماری خاندانی چادر کیسے دی؟ وہ بدتمیز سی چیختی تھی، مگر شہریار پرسکون تھا۔ یہ میری بیوی کی امانت تھی، میں نے اسے دے دی۔ کسی کو مسئلہ ہے تو مجھے قطعاً کوئی پرواہ نہیں۔ تم بھی جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، تمہارے بغیر ہم دونوں زیادہ پرسکون ہو کر ناشتہ کر سکیں گے۔ شہریار نے اسے مزید سلگا دیا۔ وہ بھی تن فن کرتی اٹھی اور ٹیبل سے غائب ہو گئی۔ سردار صاحب نے ایک ٹھنڈی ٹھار نظر ان دونوں پر ڈالی اور بنا کچھ کہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر زن مریدی ختم ہو جائے تو اسٹڈی روم میں آ کر مجھ سے مل جانا، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے ہوئے وہ بھی وہاں سے غائب ہو گئے۔ حوریہ تکلیف سے خالی ٹیبل کو دیکھ کر رہ گئی اور ایک نظر ان چار کھانے کے برتنوں پر ڈالی جن میں ابھی بھی کھانا بچا ہوا پڑا تھا۔ وہ سب اس سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ اپنا کھانا درمیان میں ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا وہ اتنی بری تھی، یا شاید وہ غریب تھی، ونی میں آئی ہوئی ایک لڑکی تھی، اس لیے اس کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا تھا؟
آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر بہہ گئے۔ شہریار نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اس کے لمس سے وہ ہوش میں آئی۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ سکون سے ناشتہ کریں۔ اس کا مائنڈ فریش کرنے کی غرض سے شہریار نے فوراً اس کی پلیٹ میں کھانا نکالا۔ چلیں شروع کریں بیوی۔ وہ بہت زیادہ نارمل تھا۔ جانتا تھا حویلی والوں کا یہی رد عمل ہوگا۔ اسے پرسکون دیکھ کر حوریہ کو اپنا سارا غم غائب ہوتا محسوس ہوا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ اسے کھانا کھاتے دیکھ کر شہریار بھی کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ٹیبل سے اٹھا اور اپنی اونچی آواز میں سکینہ کو پکارنے لگا۔ 2 منٹ میں ہاتھ باندھے مؤدب سی سکینہ نمودار ہوئی۔ ساری نوکرانیوں کو یہاں بلاؤ۔ سختی سے اسے حکم دیتے وہ وہی چکر کاٹنے لگا۔ حوریہ ابھی تک کرسی پر ہی بیٹھی ہوئی تھی اور اسے دیکھ رہی تھی۔ 5 منٹ بعد تقریباً 8-10 نوکرانیاں ہاتھ باندھے سر جھکائے مؤدب کھڑی تھیں۔ وہ براہ راست سکینہ سے مخاطب ہوا۔ یہ لڑکی جو یہاں بیٹھی ہے، جانتی ہو کہ یہ کون ہے؟ اس کے لہجے میں کتنا غصہ تھا سکینہ صاف محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کے ساتھ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ شہریار اتنی اونچی آواز میں داڑا کہ حوریہ خوف سے کانپ اٹھی، تو وہیں لائبہ، سونیا اور چچی بھی کمروں سے باہر نکل آئیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ سکینہ نے بہت مشکل سے اپنے لبوں کو ہلایا۔ ونی، وہ صرف ایک لفظ ہی بول پائی تھی جب شہریار نے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروا دیا۔ 24 گھنٹوں میں پہلی بار حوریہ نے اسے اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ وہ ساری ملازمین بھی خوف سے کانپ اٹھی۔ یہ لڑکی کوئی ونی نہیں، میری بیوی ہے۔ اپنے اس دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ یہ حوریہ شہریار سلطان ہے۔ ابھی کے ابھی میری بیوی کے قدم میں بیٹھ کر معافی مانگو اس سلوک کی جو تم نے پچھلے 1 ہفتے سے میری غیر موجودگی میں کیا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں خون چھلکا رہی تھیں۔ سارا خون ان آنکھوں میں سمٹ آیا تھا۔ اس نے غصے سے حکم دیا۔ آواز سارے ہال میں گونج رہی تھی۔ سکینہ کا سارا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ بہت مشکل سے اپنے سن قدموں کا حرکت دیتی حوریہ تک آئی، پھر اپنے ہاتھ جوڑے۔ ایسے نہیں، قدموں میں بیٹھ کر۔ شہریار کی داڑھ سے وہ فوراً زمین پر بیٹھی۔ حوریہ بدک کر اچھل کر کھڑی ہوئی تھی۔ پلیز بی بی جی، مجھے معاف کر دیں۔ حوریہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ 24 گھنٹے پہلے تک جو نوکرانی اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی باز نہیں آ رہی تھی، وہ اس کے قدموں میں گری اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ وہ حیران تھی۔ کیسی کایا پلٹی ایک ہی پل میں! وہ محکوم سے حاکم بن گئی۔ اس کا عہدہ اتنا بدل گیا تھا۔ یہ صرف وہ عزت اور مان تھا جو اسے شہریار سلطان نے دیا تھا۔ کیا غریب اور امیر کے درمیان اتنا فرق ہوتا ہے کہ طاقت ملتے ہی انسان حاکم بن جاتا ہے؟ مگر وہ حوریہ تھی، اس کی رگوں میں اپنے باپ کی تربیت تھی۔ وہ کبھی بھی کسی کو اس طرح گرا کر اسے نیچا نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ معاف کیا، اس کی مدھم سی آواز نکلی۔ سکینہ نے سکون کی سانس لی۔ اب شہریار ان ملازماؤں کی طرف متوجہ ہوا۔ میری بیوی کا اس حویلی میں وہی مقام اور مرتبہ ہے جو سعید سلطان کی بیوہ ہے، یا جو منہاج یا وہاج سلطان کی بیویوں کا ہے۔ تم سب اس کی عزت کرو گی، اس کا ہر حکم مانو گی۔ اگر کسی نے دوبارہ بدتمیزی کی کوشش کی تو اس کا وہ حال کروں گا کہ وہ اپنے پیدا ہونے پر افسوس کرے گا۔ شہریار نے غصے اور اونچی آواز میں ایک ایک لفظ سختی سے ادا کیے، سب کو خوف سے کپ کپانے پر مجبور کر دیا۔ اس کا یہ لہجہ دیکھ کر حوریہ خود خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کے ساتھ وہ کتنا کائنڈ انسان تھا اور یہاں وہ کتنا الگ لگ رہا تھا۔ ان سب کو حیران چھوڑ کر وہ حوریہ کی طرف آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بے یقینی اور حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی اور پیچھے کھڑی لائبہ، سونیا اور چچی کے چہروں پر غصے کے دبے دبے تاثرات تھے۔ 24 گھنٹوں میں ہی وہ لڑکی نوکرانی سے حاکم بن گئی تھی۔ ان سب کے سر پر اس وقت بدلے کا بھوت سوار تھا۔
نہ جانے وہ اب حوریہ کے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا۔ حوریہ کا جسم ہلکا ہلکا کانپنا شروع ہو گیا۔ اسے شہریار سے ڈر لگ رہا تھا۔ شہریار نے محسوس کیا تو نرمی اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ کیا ہوا بیوی، آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ محبت بھرے انداز میں سوال پوچھا۔ حوریہ نے نفی میں سر ہلایا، مگر اس کے چہرے پر ڈر اور خوف کے اثرات تھے۔ اس کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے ڈر دیکھ سکتا تھا۔ ریلیکس بیوی، آپ مجھ سے ڈرے مت، میں آپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کروں گا۔ نرمی سے اسے کندھے سے پکڑ کر شہریار نے تھوڑا سا اپنے قریب کیا۔ آہستہ آہستہ حوریہ کا ڈر ختم ہو گیا۔ آپ ریسٹ کریں، میں نیچے اسٹڈی روم میں دادا جان سے بات کر کے آتا ہوں، اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں یہی ہوں۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دیتے ہوئے نرمی سے حوریہ کے کندھے سے ہاتھ ہٹایا اور پیچھے ہوتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ حوریہ خالی دماغ کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ اسٹڈی روم میں داخل ہوا تو دادا جان کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ وہ سنجیدگی سے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ کو شاید کوئی بات کرنی تھی مجھ سے۔ دادا جان نے جب کوئی نوٹس نہ لیا تو شہریار نے ان کو یاد دلایا۔ انہوں نے کتاب کو بند کیا اور اب شہریار سے مخاطب ہوئے۔ شاید تم بھول رہے ہو وہ لڑکی ونی میں آئی ہے اور تم اسے بیوی بنا کر بیٹھ گئے ہو۔ ان کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ میں نے اسے بیوی بنایا ہے یا آپ نے اپنی رضا اور خوشی سے نکاح کروایا ہے؟ شہریار کا جواب دو بدو تھا۔ ہاں تو اس وقت صرف تم ہی موجود تھے، اگر ولید ہوتا تو میں اس سے… بس دادا جان، ان کی بات کا مطلب سمجھتے شہریار کے جسم میں آگ کا لاؤ جل اٹھا تھا۔ وہ ان کی بات درمیان میں ہی کاٹ گیا۔ یہ سوچ ہی سہانی روح تھی کہ وہ اس کے علاوہ اگر کسی اور کی ہو جاتی تو بے شک کوئی دوسرا شہریار کا اپنا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہوتا۔ شہریار کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ میری بیوی ہے اور خبردار آپ نے اس کا نام کسی دوسرے مرد کے ساتھ جوڑا۔ اس کے لہجے میں اب غصہ تھا۔ دادا جان نے بے یقینی سے اس کا یہ رویہ دیکھا۔ ایک ہی رات اس کے ساتھ گزار کر یہ حال ہو گیا تمہارا، تم تو بدتمیز ہو گئے ہو۔ ان کی اتنی بیہودہ بات پر شہریار نے بہت مشکل سے اپنا غصہ قابو کیا تھا۔ میں آپ کو بھی یہ حق نہیں دوں گا کہ میری بیوی کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں۔ وہ درشتی سے چیخا تھا اور سردار صاحب حیران ہو رہے تھے۔ وہ تو یہ نکاح ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، پھر اب اس لڑکی کی اتنی حمایت کیوں کر رہا تھا؟ تم تو کسی اور سے محبت کے دعوے کر رہے تھے، یہ نکاح بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، تو پھر اب کیوں اس لڑکی کے گن گا رہے ہو؟ نہایت جھکتا ہوا لہجہ تھا۔ وہ تب کی بات تھی، اب میں اس نکاح کو دل و جان سے قبول کر چکا ہوں۔ پرسکون جواب دیتے اس نے اپنے دادا کا سکون غارت کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں سونیا سے شادی نہیں کرنی، مت کرو۔ تم جسے پسند کرتے ہو اس کے بارے میں بتاؤ تاکہ ہم رشتہ لے کر جائیں اور جلد سے جلد تمہاری شادی کروا دیں، اور اس ونی کو اس کی اوقات میں رکھو۔ یاد رکھنا، ہمارے خاندان میں نہ ہی کسی ونی کا بہو کا درجہ ملتا ہے، نہ ہی وہ ہماری نسل کو جنم دیتی ہے۔ ان کا لہجہ حوریہ کے لیے نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ شہریار کو دوبارہ غصہ آ رہا تھا۔ میں جس سے محبت کرتا تھا وہ اب کسی کی بیوی بن چکی ہے۔ اس نے کندھے اچکا کر انہیں بتایا۔ دادا جان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اوہ، بہت دکھ ہوا۔ ان کے خیال سے سونیا کا راستہ صاف ہو گیا تھا، مگر شہریار کے چہرے پر بھی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ کرسی سے اٹھا، دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر دادا کی طرف کچھ جھکا۔ یہ نہیں جاننا چاہیں گے کہ وہ کس کی بیوی بنی؟ اس نے سوالیہ آبرو چکائی۔ دادا جان نے حیرانی سے اس کا یہ انداز دیکھا۔ چلیں میں ہی بتا دیتا ہوں۔ قسمت بہت خوبصورت کھیل کھیلتی ہے۔ کل تک میں جس سے محبت کرتا تھا، اللہ پاک کی رضا سے
وہی لڑکی میرے نکاح میں آئی ہے، وہ جو کمرے میں موجود لڑکی جسے آپ سب ونی ونی کہہ رہے ہیں، وہی میری محبت ہے۔ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آپ میرا نکاح جس سے کروا رہے ہیں وہ کون ہے، مگر اسے دیکھنے کے بعد کچھ دیر کے لیے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ کیا قسمت ایسے بھی مہربان ہوتی ہے۔ کل تک کوئی مجھ سے پوچھتا تو میں کہتا حوریہ میری محبت ہے، مگر اب 24 گھنٹوں کے بعد میں یہ کہوں گا کہ حوریہ شہریار سلطان کا عشق بن چکی ہے، اور اگر آپ نے میری بیوی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو مجھے اپنے مقابل پائیں گے۔ جلدی سے اپنا ذہن بنا لیں کیونکہ بہت جلد میں ولیمہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور جہاں تک رہی بات آپ کے اس مرے ہوئے پوتے کی، تو اگر ذیشان صاحب کی جگہ اس وقت وہاں میں ہوتا تو حوریہ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے تو میں صرف ایک پتھر سے نہیں مارتا، اس کے جسم کے اتنے ٹکڑے کرتا کہ آپ کبھی گن نہ پاتے۔ ایک ایک لفظ دانت پیس کر ادا کرتے وہ وہاں رکا نہیں، اسٹڈی روم سے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے سردار صاحب کے چہرے کا سارا خون بچھڑ گیا۔ انہیں جیسے یقین نہ ہوا شہریار ایک ساتھ انہیں کتنے سارے سچ بتا کر چلا گیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر کمرے میں جا رہا تھا جب اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ اس نے اپنا موبائل جیب سے نکالا تو اس کے بھائی ولید کا فون آ رہا تھا۔ شہریار مسکرا بھی نہ سکا۔ دادا کی بات اب تک کانوں میں گونج رہی تھی۔ اگر اس وقت ولید گاؤں میں ہوتا تو کیا وہ اس کا نکاح حوریہ سے کروا دیتے؟ یہ سوچ آتے ہی کسی نے شہریار کی سانس روک دی تھی۔ وہ خوف زدہ ہوتا نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ سارے برے خیال ذہن سے جھٹک کر موبائل کان سے لگایا۔ بھائی کہاں غائب ہو یار؟ آپ کو پتہ ہے نا میں آپ سے بہت دور نہیں رہ سکتا، اس لیے آپ جان بوجھ کر مجھے اپنی شکل نہیں دکھاتے نا۔ وہ تو نان سٹاپ شروع ہو چکا تھا۔ حوصلہ رکھو ولید، اس نے سنجیدگی سے اسے ڈانٹا۔ وہ کچھ چونکا۔ کیا ہوا بھائی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میں نے ہاسپٹل کال کی تھی تو پتہ چلا آپ ہاسپٹل نہیں جا رہے۔ ہوا کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتائیں، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ آپ جانتے ہیں نا ولید سلطان کی جان صرف آپ میں ہے۔ وہ دھیمے دھیمے غصے سے چلایا۔ شہریار کے چہرے پر افسردہ سی مسکان آئی تھی۔ نہیں یار، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ اصل میں ہوا یہ کہ اس کے بعد شہریار نے اسے اپنے نکاح کے بارے میں بتا دیا کہ کیسے اور کب ہوا۔ ولید پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ کیا مطلب؟ دادا نے آپ کا نکاح کسی سے ایسے ہی کروا دیا؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس کے لہجے میں بہت غصہ تھا۔ تمیز سے ولید، شہریار نے اسے ٹوکا۔ وہ کچھ سمجھا نہیں۔ ویسے آپ کے تو مزے ہیں، اسی لیے میں بھی کہوں کہ مجھے کیسے بھول گئے؟ اس ونی کی وجہ سے آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ اس بات پر تو شہریار کا دماغ بھگ سے اڑا۔ تمہارا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ان سب کی طرح تم بھی ونی کی گردان کرنی شروع کر دو۔ بیوی ہے وہ میری۔ شہریار کے لہجے میں غصہ محسوس کرتے ولید کو بے اختیار احساس ہوا۔ اسے اپنا غصہ قابو کرنا چاہیے تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا بھائی۔ مگر شہریار نے غصے سے فون رکھ دیا اور وہ حیرت سے فون کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کے بھائی نے اس کی بات سنے بغیر کال کاٹ دی۔ اسے اتنا غصہ آیا کہ حد نہیں۔ اس نے غصے سے اپنا موبائل اٹھا کر دیوار میں دے مارا۔ کون ہے یہ ونی جس کی وجہ سے بھائی مجھ سے ناراض ہو گئے؟ تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ میرے اور بھائی کے درمیان آنا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ وہ غصے سے چیخا۔ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ پلٹا۔ کیا ہوا ولی؟ آپ کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے؟ وہ نعمان تھا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے۔ پہلی بار کسی لڑکی کی وجہ سے بھائی نے مجھ سے غصے سے بات کی ہے۔ کون ہے وہ ونی؟ میرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ وہ غصے سے وہی چکر کاٹنے لگا۔ نعمان کو سمجھ نہ آئی اس سائیکو کا کیا کرے۔ اس نے بہت مشکل سے اسے حوریہ سے دور کیا تھا اور اب ایک نئی لڑکی اور ایک نیا مسئلہ۔ مگر کون جانے کہ
ہر دھاگا حوریہ سے جا کر ملتا ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو دیکھا حوریہ سکڑی سمٹی بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ شہریار کا سارا غصہ کہیں جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا، کہیں باہر چلیں بیوی؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ حوریہ کی آنکھیں چمکی، وہ اس کے کچھ نزدیک ہوئی۔ مجھے بابا سے ملنا ہے، پلیز دوست مجھے بابا سے ملوا دیں۔ اس کے لہجے میں نمی گھل گئی۔ اوکے تو پھر ہم پہلے شاپنگ کرنے چلیں گے، پھر لنچ کرنے کے بعد میں آپ کو آپ کے بابا سے ملوانے لے چلوں گا بیوی۔ حوریہ کے چہرے پر خوشی نمودار ہوئی۔ اس نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ منٹ بعد وہ شہریار کے ساتھ چلتی حویلی کے ہال سے باہر نکلی۔ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ پھر اپنی بلیک SUV تک آ کر اس نے فرنٹ ڈور کھول کر حوریہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے بیٹھ گئی۔ شہریار نے اس کی سیٹ بیلٹ لگائی اور دروازہ بند کرتا دوسری جانب آیا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور گاڑی حویلی کے گیٹ کو عبور کر گئی۔ اپنی کھڑکی سے یہ منظر دیکھتی سونیا کی آنکھوں میں مرچیں چبھ گئی تھی۔ وہ اسے لے کر گاؤں کے پاس ہی شہر کی سرحد پر موجود شاپنگ مال آیا تھا۔ اسے بہت ساری شاپنگ کروائی۔ وہ تو منع کرتی رہی مگر شہریار کو تو بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے سب لے رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ تقریباً 3 بجے گاؤں کی حدود میں داخل ہوئے۔ وہ اسے لے کر سیدھا ذیشان صاحب کے گھر آیا۔ حوریہ بےتابی سے گیٹ نوک کرنے لگی۔ اس نے اپنے بابا سے ملنے کی بہت خوشی ہو رہی تھی۔ کچھ منٹ بعد بوا نے گیٹ کھولا اور بے یقینی سے حوریہ کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا۔ کتنے ہی پل وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ بوا، بابا کہاں ہیں؟ اس کے لہجے میں کتنی بے قراری تھی، بوا صاف محسوس کر سکتی تھی۔ وہ ایک لمبی سانس لے کر سائڈ پر ہو گئی۔ حوریہ تو بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے شہریار کو بھی اندر آنے کا کہا تو وہ بھی اندر داخل ہوا۔ وہ سارے گھر میں اپنے باپ کو آوازیں دے رہی تھی مگر گھر خالی تھا۔ وہ واپس صحن میں آئی۔ بوا، بابا کہاں ہیں؟ اب اسے ڈر لگ رہا تھا، اپنے باپ کو جب تک دیکھ نہ لیتی سکون نہیں آنا تھا۔ بوا نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑا۔ حوریہ بیٹا، 4 دن پہلے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ چلے گئے، ڈاکٹر نہیں بچا پائے۔ آنسو ان کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ شہریار کو اپنے سر پر آسمان پھٹتا محسوس ہوا۔ وہ ساون پہلے بچپن میں پہنچ گیا جب اسی طرح ایک حادثے میں اس کا باپ اور چاچا دونوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ حوریہ نے خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ کیا مذاق کر رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا مجھے ایسے مذاق پسند نہیں۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں نا بوا؟ وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہوئی۔ بابا بابا دیکھیں میں آئی ہوں۔ وہ دوبارہ ان کو آوازیں دینے لگی۔ شہریار اس کے پاس آیا۔ وہ نہیں ہے بیوی۔ نرمی سے شہریار نے اس کے ہاتھ پکڑے۔ حوریہ نے لمحوں میں اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد کروائے۔ آپ بھی مذاق کر رہے ہیں نا؟ پلیز ایسا مت کہیں، میرا دل بند ہو رہا ہے۔ آنسو سے بھری آنکھوں کے ساتھ اس نے نفی میں سر ہلایا مگر بوا کا رونا اسے یقین دلا گیا کہ وہ یتیم ہو چکی ہے۔ وہ پورے قد سے زمین بوس ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں موجود اپنے باپ کا فیورٹ پرفیوم زمین بوس ہوتا چکنا چور ہو گیا۔ کتنی خوشی سے وہ ان کے لیے تحفہ لائی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے بابا کی جان بچانے کے لیے قربانی دی تھی، پھر بابا کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ وہ غصے سے چیخی۔ شہریار اس کے پاس گھٹنوں کے بال بیٹھا اور نرمی سے اسے کندھے سے پکڑے اپنے ساتھ لگایا اور حوریہ کی ہمت برداشت سب ختم ہوئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھی۔ بابا پلیز واپس آ جائیں، آپ نے تو کہا تھا آپ مجھے کہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے، پھر کیسے آپ نے وعدہ توڑ دیا؟ وہ شہریار کے سینے سے لگی کملی ہو رہی تھی۔ آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ وہ کتنی بد نصیب تھی جو اپنے باپ کا آخری بار چہرہ بھی نہ دیکھ پائی۔ وہ شکستہ دل لیے وہیں پر بیٹھ گئی۔ حوریہ کے رونے کی آواز اتنی تھی کہ آس پڑوس کے لوگ بھی اکٹھے ہونے لگے۔ ماریا بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ حوریہ، اس کی اپنی آنکھیں نم تھیں۔ حوریہ نے اپنی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا اور شہریار سے الگ ہوتی وہ اس کے سینے سے لگی رونے لگی۔
ماریا، میرے بابا چلے گئے، مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں ان کے بنا کیسے رہوں گی؟ پلیز انہیں کہو واپس آ جائیں۔ میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اس کے الفاظ وہاں موجود تمام عورتوں کے کلیجے گوا رہے تھے۔ سب کی آنکھیں نم ہونے لگی اور وہ رو رو کر اپنے اندر کی تکلیف باہر نکالنے لگی۔ وہ چیخ چیخ کر اپنا دکھ سب کو سنانا چاہتی تھی، مگر گلے سے آواز اب نکل نہ سکی۔ وہ تو اپنے باپ کو بتانے کے لیے آئی تھی کہ وہ کتنی خوش ہے اور شہریار اس کا کتنا خیال رکھتا ہے، مگر اتنی نوبت ہی کہاں آئی۔ 2 دن تک وہ بوا کے ساتھ وہیں اسی گھر میں رہی۔ شہریار اسے روتے ہوئے کہاں دیکھ سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، مگر حویلی آنے کے بعد بھی اسے سکون نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ اسے حویلی ایک کھنڈر معلوم ہو رہی تھی، جہاں صرف ایک کھوکھلی عمارت تھی، نہ کوئی ذی روح، نہ کوئی انسان۔ ماریا اور بوا اس کے پاس تھیں۔ وہ خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ آنسو بھی سوکھ گئے، الفاظ بھی ختم ہو گئے۔ وہ کسی سے بھی بات نہیں کر رہی تھی، بس اپنے باپ کی تصویر کو پکڑ کر کمرے میں بند رہی۔ آج 2 دن بعد شہریار اسے دیکھنے کے لیے واپس اسی چھوٹے سے مکان میں آیا تھا۔ وہ جب سے اس کی زندگی کا حصہ بنی تھی، اس کے بنا تو ایک پل بھی شہریار کو سکون نصیب نہیں ہوتا تھا۔ بوا اور ماریا کمرے سے باہر ہی تھیں۔ وہ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سنگل بیڈ پر سکری ہوئی بیٹھی تھی، نظریں آسمان کی طرف تھیں۔ ہاتھوں میں اپنے باپ کی تصویر تھی، اداس، خالی اور ویران آنکھیں تھیں۔ شہریار چلتا ہوا اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ بیوی، نرمی سے اسے پکارا۔ اس کی آواز سے حوریہ کی نظروں سے ساز ٹوٹا۔ اس نے خالی نگاہوں کے ساتھ شہریار کو دیکھا۔ بلیک کرتے شلوار میں وہ آج سنجیدہ تھا، اس لیے زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر حوریہ کو بھی پھر سے بہت سارا رونا آیا۔ وہ آگے بڑھی اور کسی بچے کی طرح اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور شہریار کا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ حوریہ ہوش میں نہیں ہے، ورنہ اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کے دل کی دھڑکن کانوں میں بجتی سنائی دے رہی تھی۔ شہریار نے ایک گہری سانس لے کر خود پر قابو پایا اور اس کی پیٹھ تھپتھپانے لگا۔ رو رو کر اپنے اندر کا سارا غبار باہر نکال کر اسے کچھ سکون محسوس ہوا۔ اس نے کھانا کھایا؟ شہریار کے سوال پر حوریہ نے نفی میں سر ہلایا۔ چلیں بتائیں کیا کھائیں گی؟ وہ محبت سے سوال پوچھ رہا تھا، بالکل ویسے جیسے ایک وقت میں اس کے بابا اس سے پوچھا کرتے تھے۔ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی، حلق سے آواز نکلنے سے انکاری تھی۔ چلے میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ نرمی سے حوریہ کو خود سے الگ کیے وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ حوریہ اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ 2 دن بعد اسے لگ رہا تھا جیسے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے بنا کتنا خالی پن محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ منٹ بعد وہ واپس کمرے میں آیا، ہاتھ میں ٹرے پکڑی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر اسی کے پاس بیٹھا، پھر روٹی کے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا۔ وہ بس اسے دیکھتی کھاتی گئی۔ وہ مسلسل حوریہ کی نظریں خود پر محسوس کر سکتا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے کھانا کھلانے کے بعد شہریار نے ٹرے سائڈ پر رکھی۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ چلیں جلدی سے کپڑے چینج کریں، آپ نے بال بنائیں، پھر واپس چلیں میرے ساتھ۔ آپ کے بنا وہ حویلی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہے، بیوی۔ اس کے لہجے میں کچھ التجا تھی۔ حوریہ کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اپنے باپ کے بعد وہ اس شخص کو ہرگز بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں، اسے میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا، مگر یہ شخص جب جب اس کے پاس آتا اسے سکون محسوس ہوا۔ اور بیڈ سے اٹھی، الماری کھول کر اپنا سب سے اچھا ڈریس باہر نکالا۔ یہ وہ کپڑے تھے جو اس کے باپ نے اسے بنا کر دیے تھے۔ وہ پکڑے واش روم میں چلی گئی۔ کچھ منٹ بعد وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے بال کنگھی کر رہی تھی۔ شہریار نے بیڈ پر پڑی اس کی خاندانی چادر اٹھائی اور اس کے گرد اوڑھی۔ وہ بوا اور ماریا سے مل کر اس کے ساتھ واپس حویلی آ گئی۔ پتہ نہیں سونیا اب کون سی نئی سازش کر رہی تھی، مگر فی الحال وہ خاموش ہو گئی تھی۔ حوریہ بھی آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگی تھی، مگر وہ اپنے باپ کو کبھی بھی بھول نہیں سکتی تھی۔
ہاسپٹل میں کوئی ایمرجنسی کیس آ گیا تھا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس لیے شہریار آج ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی، شہریار کی غیر موجودگی میں وہ کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ پانی کا جگ خالی ہو گیا تھا، اسے پیاس لگی تھی، اس لیے جگ پکڑتی وہ کچن میں آئی۔ دوپہر کا وقت تھا، حویلی سنسان تھی۔ وہ پانی کا جگ بھر کر واپس پلٹی جب اس کے سامنے سونیا آ کر کھڑی ہوئی۔ حوریہ کے چہرے پر خوف کے اثرات نمایاں تھے۔ سونیا کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ وہ آگے بڑھی اور کچن کا دروازہ بند کیا۔ حوریہ کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ جیسے جیسے اس کی طرف بڑھ رہی تھی، حوریہ خوف سے پیچھے قدم لے رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا مجھ سے شہریار کو چھین لو گی، میری جگہ حاصل کر لو گی؟ وہ کمرہ اور اس کا مکین صرف میرا ہے۔ غصے سے ایک لفظ ادا کرتی وہ چولہے تک آئی، پھر چولہا جلایا۔ حوریہ کے چہرے پر ڈر بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے جگ شیلف پر رکھا۔ سونیا نے ہاتھ میں چمٹا پکڑا، پھر اسے جلتے ہوئے چولہے پر رکھ دیا۔ حوریہ کو قیامت نزدیک آتی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً بھاگنے کی کوشش کی، مگر سونیا اس کی طرف پلٹی اور اس کی کلائی بہت مضبوطی سے پکڑ لی۔ بھاگنے کا تو سوچنا بھی مت، سرد ترین لہجے میں کہتے اس نے حوریہ کو کھینچ کر چولہے کے پاس کیا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ حوریہ نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر سونیا کی پکڑ مضبوط تھی۔ اس نے وہ گرم لوہے کا چمٹا اٹھایا اور اس کے درمیان حوریہ کی کلائی کو رکھ کر دونوں اتنے زور سے دبایا کہ حوریہ کی چیخیں نکل گئی۔ اس کی کلائی دونوں طرف سے جل گئی۔ حوریہ کو لگا کسی نے اس کی روح کو جسم سے جدا کر دیا ہے۔ وہ اتنی زور سے چیخ رہی تھی کہ حویلی کے در و دیوار ہل گئے۔ شہریار جو حویلی میں داخل ہو رہا تھا، حوریہ کی چیخیں سن کر فوراً کچن میں بھاگا۔ دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے ہی وہ اپنی کلائی کو ہلاتے ہوئے درد سے تڑپتی ہوئی رو رہی تھی۔ کسی نے شہریار کا دل مٹھی میں دبوچا۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا، بے یقینی سے اس کی کلائی دیکھی جس کی جلد تک جل گئی تھی اور اس پر سرخ نشان بن گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اندر تک ماंس کے ساتھ گوشت بھی جل گیا تھا۔ شہریار کو سامنے دیکھ کر کچھ پل کے لیے تو سونیا گھبرائی تھی۔ شہریار نے حوریہ کو پکڑا، مگر وہ درد کو مزید برداشت نہ کر پائی اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ حوریہ، حوریہ! شہریار کی داڑھ سے سارے ملازمین تو کیا، حویلی کے مکین بھی اکٹھے ہو گئے۔ وہ فوراً اسے باہوں میں اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ چچی اور لائبہ نے بھی شہریار کی سرخ آنکھوں کو دیکھا، انہیں کسی انہونی کے خوف سے ڈرایا تھا۔ وہ کمرے میں آیا، اسے بیڈ پر لٹا کر جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اس کی کلائی پر میڈیسن لگائی۔ اتنا شکر تھا کہ اس کے پاس بہت ساری میڈیسن پڑی ہوئی تھی، ورنہ جلے ہوئی باڈی پر آئنمنٹ لگانے کے لیے ہاسپٹل جانا پڑتا۔ حوریہ کی کلائی کو نرمی سے کشن پر رکھ کر وہ کمرے سے باہر نکلا اور نیچے ہال میں آیا، جہاں سونیا مزے سے بیٹھی LED دیکھ رہی تھی۔ ایک ہی چست میں اس تک پہنچ کر شہریار نے اس کی کلائی سے پکڑ کر کھڑا کیا اور دوسرے ہی پل اس کا ہاتھ اٹھا اور سونیا کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ سونیا کو اپنا گال پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ خون کا ذائقہ منہ میں گھل گیا۔ آگ تھی یا کوئی نیزہ جس نے گال کو سن کر دیا، اور تھپڑ کی گونج سارے حال میں گونجی۔ ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو تکلیف دینے کی؟ وہ بولا نہیں تھا، چیخا تھا۔ لائبہ اور چچی کی زبان تو تالو سے چپک گئی۔ شہریار نے سونیا کی کلائی کو مٹھی میں اتنی زور سے دبوچا جیسے اس کا ہاتھ توڑ دے گا، پھر اسے کھینچتا ہوا کچن میں لے گیا۔ سونیا کے چہرے پر خوف نمودار ہوا۔ چھوڑیں مجھے، چھوڑیں! وہ تو تڑپتی ہوئی خود کو آزاد کروانے لگی، مگر شہریار آج رحم کھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے بھی اسی طرح سونیا کی کلائی کو جلا دیا جیسے اس نے حوریہ کی کلائی کو جلایا تھا۔ سونیا بھی اسی طرح اب چیخ رہی تھی، آہ! مگر شہریار کو کوئی فرق نہ پڑا۔ چچی اور لائبہ بھاگتی ہوئی کچن میں آئیں۔ یہ زخم تمہیں ہمیشہ یاد دلائے گا کہ شہریار سلطان صرف حوریہ شہریار ہے۔
آئندہ میری بیوی کو کوئی تکلیف دینے سے پہلے اپنا انجام یاد رکھنا۔ نفرت اور حقارت سے کہتے وہ وہاں رکا نہیں اور کچن سے نکل گیا۔ لائبہ کو زندگی میں پہلی بار شہریار سے خوف محسوس ہوا تو وہیں چچی کو بھی سانپ سونگھ گیا۔ سونیا تڑپتی ہوئی درد سے چیخ رہی تھی۔ جو دوسروں پر دیم نہیں کرتے، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتے، ان پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک بار پھر حویلی کے لاؤنج میں عدالت لگ چکی تھی، مگر آج شہریار بہت برہم تھا۔ میری غیر موجودگی میں یہ میری بیوی پر ظلم کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں اس سے معافی مانگوں؟ وہ دادا کی طرف دیکھ کر غصے سے گرجا۔ دادا نے بھی کچھ غصے سے سونیا کو دیکھا جس کے رونے کا شغل جاری تھا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ انہوں نے کچھ غصے سے سونیا کو ڈانٹا۔ سونیا نے بھی غصے سے اپنا چہرہ اٹھا کر ایک نظر دادا کو دیکھا اور ایک نظر شہریار کو۔ جب بچپن سے میں ان کی منگیتر ہوں تو پھر کیسے کسی اور کو وہ مقام دے دیا جو میرا تھا؟ وہ بھی دبے دبے غصے سے چلائی۔ شہریار کا غصہ آج کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تو بس بار بار حوریہ کی وہ جلی ہوئی کلائی آ رہی تھی اور اس کا تکلیف سے چیخنا رونا آ رہا تھا۔ وہ اب تک کمرے میں بے ہوش پڑی تھی۔ ایک بات اسے صاف صاف سمجھا دیں دادا جان، نہ میں نے کبھی اسے اپنی منگیتر سمجھا، نہ کبھی سمجھوں گا، نہ اس سے کبھی کوئی رشتہ بناؤں گا۔ اس کی شادی کریں اور اسے اس حویلی سے چلتا کریں، ورنہ میں بتا رہا ہوں اپنی بیوی کو لے کر شہر چلا جاؤں گا۔ بھولیں مت، وہاں بھی میرا گھر ہے، پھر سنبھال لیجیے گا اس گاؤں کو بھی اور اپنی سرداری کو بھی، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ آپ کا کوئی پوتا اس قابل ہے کہ وہ آپ کی سرداری سنبھال سکے، اور اس گاؤں کی گدی کو بھی۔ اگر چاہتے ہیں کہ میں آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنوں تو میری بیوی کو قبول کریں، یہی سب کے لیے بہتر ہے۔ میں روز روز کی بحث سے تنگ آ گیا ہوں۔ وہ حتی المکان اپنے لہجے کو نارمل رکھتے دادا جان کی سانسوں کو روکتا اوپر چلا گیا، اور وہ جہاں بیٹھے تھے وہیں کے وہیں رہ گئے۔ وہ جانتے تھے شہریار کے بنا تو وہ بے جان ہیں۔ شہریار کی صورت میں انہیں وہ اس گاؤں کا مستقبل نظر آتا تھا۔ ایک پوتا ویسے ہی مر گیا تھا اور ولید اس قابل نہیں تھا کہ اسے گاؤں کی سرداری سنبھالنے دی جاتی۔ وہ تو بس موج مستی کرنے والا بے ضرر سا انسان تھا۔ اسے ذمہ داریوں کی سمجھ بوجھ کہاں تھی؟ انہوں نے نہایت غصے بھری نظر سونیا پر ڈالی، پھر ایک نظر اپنی بہو پر ڈالی۔ اس کا اچھا رشتہ تلاش کرو اور اس کی شادی کروا کر یہاں سے چلتا کرو، یہ میری ساری عمر کی ریاضت کو ضائع کرے گی۔ غصے سے کہتے اٹھے اور اپنے کمرے میں غائب ہو گئے۔ پیچھے سونیا کو جب کچھ اپنے ہاتھ سے جاتا ہے محسوس ہوا۔ وہ کمرے میں آیا تو حوریہ کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اپنے ہاتھ پر پھونک مار رہی تھی، ساتھ وقفے وقفے سے آنسو بھی جاری تھے۔ شہریار کے دل پر آڑی چل رہی تھی۔ کسی نے دل مٹھی میں دبوچا کہ سانس آنا رک گیا۔ اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ وہ ناراضگی سے رخ پھیر گئی۔ جسم میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا سارا جسم تک جل گیا ہو۔ اس کا ناراضگی سے منہ پھیرنا شہریار کے دل میں دو دھاری تلوار کی طرح چلا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی آنکھوں کی نمی کو قابو کیا۔ بیوی آپ ٹھیک ہیں؟ کیا زیادہ درد ہو رہا ہے؟ نرمی سے پوچھا، مگر وہ اپنے آنسو دوسرے ہاتھ سے صاف کرتی خاموش رہی، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ شہریار جانتا تھا اس کا ناراض ہونا بنتا بھی تھا۔ وہ جو اس سے اتنے وعدے کیے تھے وہ اس کی حفاظت کرے گا، سب درے کے درے رہ گئے۔ اس کا ہاتھ کتنی بری طرح سے جل گیا تھا اور اس کی یہ کچھ پل کی ناراضگی ہی شہریار کی جان کو آ رہی تھی۔ وہ اس کے مزید نزدیک ہوا، نرمی سے اس کی وہ کلائی اپنے ہاتھ میں پکڑی اور اس پر پھونک مارنے لگا۔ حوریہ نے اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر شہریار نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ اس کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔ وہ بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ آئی ایم سوری۔ اس کی آنکھوں سے نکلتی نمی دیکھ کر شہریار کو اپنا دل رکتا محسوس ہو رہا تھا، اس لیے فوراً وہ کمزور پڑتا معافی مانگنے لگا۔ اس کی آواز بھی نم تھی۔ دوسری طرف وہ جیسے بے بس ہوئی تھی۔
اپنی کلائی آزاد کرواتے، اس کے مزاحمت کرتے ہاتھ رک گئے۔ میں جانتا ہوں میں غلطی ہے، مجھے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ وہ شرمندگی سے اس کے دونوں ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے، جیسے اپنے ہر گناہ کا اعتراف کر رہا تھا۔ اگر وہ ساری دنیا میں کسی کے سامنے کمزور پڑتا تو شاید یہ وہی لڑکی تھی۔ بہت مشکل سے حوریہ نے کچھ بولنے کے لیے اپنے لب کھولے۔ مجھے بہت درد ہوئی، آپ میرے پاس نہیں تھے۔ اپنے دل کے درد کو دباتی وہ تکلیف میں تڑپتی ہوئی بولی کہ شہریار نے اذیت سے آنکھیں میچیں۔ بہت مشکل سے اس نے خود پر قابو پایا، پھر اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آخر ایسا کیا تھا اس 18 سالہ لڑکی میں کہ وہ خود کو روک نہیں پاتا تھا اس کی طرف مائل ہونے سے۔ ایسا لگتا تھا کہ اس پر جادو کر رہی ہے اور وہ جادو کے سحر میں بندھا جا رہا ہے۔ اتنی خوبصورت نزاکت اور معصومیت اس نے زندگی میں پہلی بار ایک ساتھ دیکھی تھی۔ رونے سے اس کے گال اور ناک گلابی ہو گئے، آنکھیں لال ہو گئی تھیں۔ شہریار سارے ضبط کھوتا آگے بڑھا اور نرمی سے اس کے ماتھے سے اپنے ہونٹ مس کیے۔ "آئی ایم سوری"، سرگوشی نما آواز میں 2 لفظ کہتے اس نے حوریہ کو ساکت کر دیا۔ وہ پتھر ہی تو ہو گئی تھی، اس کے نکاح کو شاید 1 ماہ ہو چکا تھا، مگر یہ پہلی بار تھا جو شہریار نے اسے اتنا خاص احساس محسوس کروایا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دل میں زیادہ درد اٹھ رہا ہے یا ہاتھ کی کلائی میں۔ اسے بہت سا رونا آ رہا تھا، پھر وہ واقعی اپنا چہرہ بازو میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اور شہریار کو سمجھ نہ آئی وہ اپنے ہاتھ کے درد کی وجہ سے رو رہی ہے یا شہریار نے اسے جو حرکت کی وجہ سے۔ اسے روتا دیکھ کر وہ مزید پریشان ہو گیا۔ "بیوی، آئی ایم سوری، آپ کو اچھا نہیں لگا، آئندہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ آپ پلیز روئیں مت، میرے دل میں درد اٹھ رہی ہے"۔ اس کا بازو چہرے سے ہٹا کر آنسو صاف کرتے ہوئے وہ اپنی حالت بتاتا بے بسی کا شکار ہوا۔ حوریہ کے بہتے آنسو تھم گئے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی کچھ آگے کھسکی اور اس کے سینے میں چھپنے کی کوشش کرتی دوبارہ رونے لگی۔ "مجھے بہت رونا آ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں"۔ وہ جیسے اپنی حالت اور کیفیت سے بہت زیادہ پریشان اور انجان تھی۔ شہریار کو سمجھ نہ آئی یہ ہو کیا رہا ہے۔ نرمی سے اسے اپنے سینے میں بھیج کر اسے اپنے ہونے کا احساس دلائے، اس کے بالوں پر لب رکھے۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ نکاح کے 2 بول کا اثر تھا، ملکیت کا حق تھا یا پھر محبت کی تاثیر تھی کہ وہ اس لڑکی سے دور ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور بے خود ہوتا اسے اپنے سینے میں چھپا رہا تھا۔ ہاں، اب وہ اس کی محرم تھی، مگر پھر بھی کوئی ایسا اندیکھا سا سحر تھا جس کے زیر اثر شہریار کی عقل مفلوج ہو رہی تھی۔ "اچھا، آپ روئیں مت"، نرمی سے اس کا گال تھپ تھپا کر شہریار نے اسے سکون کرنے کی کوشش کی۔ وہ بھی اپنی حالت پر کچھ قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ "شہریار، چلتے ہیں، وہاں کچھ رہیں گے، کچھ دن رہیں گے، کچھ دن حویلی سے دور چلتے ہیں"۔ شہریار نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ جب تک حوریہ اس حویلی میں رہے گی وہ پرسکون نہیں رہ سکے گی، نہ وہ کھل کر سانس لے سکے گی۔ جب تک سونیا اس کے سامنے رہے گی اسے کوئی نہ کوئی تکلیف دیتی رہے گی۔ چچی اور لائبہ نے دوبارہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی تھی۔ جب سے شہریار نے انہیں سعید سلطان کے کارناموں کے بارے میں بتایا تھا، تب سے وہ دونوں خاموش ہو گئی تھی، جیسے وہ دونوں پہلے سے جانتی تھی کہ سعید کتنا گھٹیا ہے۔ شاید ان کا عارضی غصہ تھا جو حوریہ پر نکلا تھا، جو بھی تھا، مگر اب نہ وہ حوریہ کے سامنے آتی تھی نہ اسے کچھ کہتی تھی۔ مگر سونیا کو اب تک کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، نہ اسے کوئی عقل آئی تھی، اس لیے شہریار نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ سونیا اسے کوئی تکلیف دے۔ وہ 24 گھنٹے حوریہ کی حفاظت کے لیے اس کے پاس تو نہیں رہ سکتا تھا، نہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اسے اپنے کام پر بھی تو جانا پڑے گا۔ اسے حوریہ کو ذات خیال بنانا تھا، اسے مضبوط بنانا تھا، نہ کہ اسے اپنے حصار میں چھپا کر۔ اس دنیا کو فیس کرنے کی طاقت نہیں چھیننی تھی۔ وہ چاہتا تھا حوریہ مضبوط بنے اور سب سے پہلے اسے آزاد ماحول دینا ہوگا تاکہ وہ اپنی مرضی سے چل پھر سکے۔ جب وہ کھلی فضا میں سانس لے گی، اپنی مرضی سے سب کچھ دیکھے گی، کرے گی، سیکھے گی، تو ہی اس کے اندر کچھ طاقت آئے گی، اس ظالم دنیا سے لڑنے کی طاقت جو کہ اس حویلی میں رہتے ہوئے ناممکن تھی۔
یہ حویلی تو اس کے لیے کسی قید خانے سے کم نہیں تھی۔ حوریہ نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا سچ میں؟ شہریار کو لگا اس کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ اس نے سر کو ہاں میں جنبش دی۔ بالکل، وہاں میرا گھر ہے، اماں ہے وہاں، اور میرے بہن بھائی بھی۔ میں آپ کو سب سے ملواؤں گا۔ شہریار نرمی سے مسکرایا کیونکہ حوریہ بھی مسکرائی تھی۔ ایک شرط ہے، وہ خوشی سے چہکی تھی۔ شہریار حیران ہوا کہ وہ سب کچھ بھول کر خوش ہو گئی تھی۔ آپ کی ہر شرط منظور ہوگی۔ وہ اس کے معاملے میں بے بس ہو رہا تھا۔ بنا شرط جانے اس نے ہاں کر دی۔ حوریہ کے دل میں اس کے لیے مان مزید بڑھ گیا۔ میں زینی سے بھی ملنے جاؤں گی۔ اس کے منہ سے انجان نام سن کر شہریار حیران ہوا۔ وہ کون ہے؟ اور حوریہ نے اپنے سر پر ہاتھ مار کر اپنی عقل پر ماتم کیا۔ او سوری، اس کے بارے میں تو میں نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ وہ زینب ہے، میری بچپن کی دوست۔ ہم اسکول اور کالج ساتھ پڑھے ہیں، ہمارے گھر بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ بہت اچھی ہے، میری بہن جیسی۔ میں اس سے ملنے جاؤں گی۔ آپ مجھے ملوانے لے جائیں گے نا؟ کسی خاص احساس کے تحت اس نے شہریار کی آنکھوں میں جھانک کر جیسے مان سے سوال کیا۔ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے چہرے کے پاس لا کر نرمی سے لبوں سے لگایا۔ بالکل، آپ کی بہن تو مطلب میری بہن۔ اب آپ شہریار سلطان کی بیوی ہیں، آپ کی ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ بس یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں آپ کو خود ہر خواہش پوری کروں گا۔ نرمی سے اس کے بال کان کے پیچھے اڑستے ہوئے شہریار نے اسے انمول ہونے کا رتبہ دیا، اور حوریہ کا دل الگ ہی دھڑلے میں دھڑکا تھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کوئی اتنا خوبصورت اور خوبصیرت ایک ساتھ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ کتنے ہی پہر بس اس کے خوبصورت اور وجیح چہرے کو دیکھتی رہ گئی، اپنے چہرے پر مسلسل حوریہ کی نظریں محسوس کرتے۔ شہریار مسکرایا، پھر اس کی کان کے پاس سرگوشی کی۔ ایسے مت دیکھیں بیوی، آپ کو محبت ہو جائے گی۔ اپنی گال کو اس کے گال سے ہلکا سا سہلاتے وہ اس سے دور ہوا۔ حوریہ جو اس کی سرگوشی سن کر ساکت ہو گئی تھی، اپنی گال پر بیڑ کی جلن محسوس ہونے سے بھی ہوش میں نہ آ سکی۔ بے یقینی سے اس نے شہریار کی آنکھوں میں دیکھا، جس کی آنکھیں اور ہونٹ دونوں مسکرا رہے تھے۔ حوریہ کا دل پہلی بار بہت بری طرح سے دھڑکا۔ اسے لگ رہا دل ہی آج پہلی بار دھڑکا ہے۔ وہ دوبارہ اس کے چہرے کے پاس ہوا، اسے اس بار پورے حق سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے محبت کی مہر لگائی۔ یہ شہریار سلطان صرف آپ کا ہے بیوی۔ حوریہ کو اپنے دوسرے کان میں ایک اور سرگوشی سنائی دی۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی جو چاروں سو اس کے اور پھیل گئی۔ چلیں آپ یہاں سکون سے بیٹھیں، میں پیکنگ کرتا ہوں۔ ہم آج ہی شہر کے لیے نکل جائیں گے۔ آپ کے ہاتھ میں ابھی درد ہے، کوئی کام نہیں کرنا، سمجھ گئی نا؟ نرمی اسے سمجھاتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھ گیا، مگر حوریہ ابھی تک ساکت بیٹھی اسی جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ کافی دیر بعد جا کر اس کا سکتہ ٹوٹا تھا، اور جب سکتہ ٹوٹا تو وہ مسکرائی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اتنی خوبصورتی سے مسکرائی تھی۔ اس کے ساتھ سارا کمرہ بھی مسکرا اٹھا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے آس پاس جگنو ہی جگنو ہیں جنہوں نے اس کمرے کو روشن کر دیا ہو اپنی خوبصورت روشنی سے۔ اس نے کبھی کسی مرد کو 2 گھڑی سے زیادہ غور سے دیکھا نہیں تھا، مگر شہریار سلطان واحد ایسا انسان تھا جسے وہ گھنٹوں پلک جھپکے بنا ہی دیکھتی رہ سکتی تھی۔ وہ رات ہونے سے پہلے ہی شہر آ گئے تھے۔ دادا جان نے ان کے جانے کی وجہ دریافت کی تو شہریار نے ٹکا سا جواب دیا، اس حویلی میں میری بیوی پر ظلم ہو رہا ہے، وہ یہاں کھل کر سانس نہیں لے سکتی، اس لیے میں کچھ دن اسے اس ٹینشن زدہ ماحول سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی جب تک سونیا یہاں ہے مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد دادا کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ شہریار کو روکتے۔ یہ بنگلہ حویلی سے تو کافی چھوٹا تھا، مگر پھر بھی بہت خوبصورت اور بڑا تھا۔ گاڑی پورچ میں پارک کرتے وہ حوریہ کا ہاتھ پکڑے اندر داخل ہوا تو لاؤنج میں ہی اسے اپنی ماں اور بہن بیٹھی نظر آئیں۔ نمرا اسے دیکھ کر تو جیسے کھل اٹھی، بھیا میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ وہ خوشی سے اس کے گلے لگتی بتانے لگی۔ جہاں شہریار مسکرایا وہیں حوریہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ابھری۔ میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا۔ وہ مسکرا کر اس کا گال تھپتھپا کر آگے بڑھا۔
حوریہ بھی اس کے ساتھ آگے بڑھی۔ اماں بھی اٹھ کر اپنے لختے جگر کے گلے لگی۔ اس کا ماتھا چومنے کے بعد اس کی نظر شہریار کے ساتھ کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی پر گئی۔ تو یہ میری بہو ہے؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ شہریار نے اس بات میں سر ہلایا۔ واہ بیٹا، یہ تو ہیرا ہے۔ وہ کھل کر مسکرائی تھی، پھر اپنی باہیں پھیلائیں۔ میں شہریار کی ماں ہوں، تو آج سے تمہاری بھی ماں ہوئی۔ حوریہ نے بے یقینی اور ساکت نگاہوں سے انہیں دیکھا اور ایک نظر شہریار کو جو ہاں میں سر کو جنبش دے رہا تھا۔ اس نے ساری زندگی ماں کا لمس محسوس نہیں کیا۔ اس کے احساسات عجیب ہوئے۔ وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھتی، کچھ جھجکتے ہوئے آگے بڑھی اور ان کی آغوش میں آ سمائی۔ اسے بے ساختہ اپنی حویلی کا پہلا دن یاد آیا۔ کتنا فرق تھا حویلی میں اور یہاں کے بنگلے میں۔ وہاں اس کا استقبال تھپڑ سے کیا گیا تھا اور یہاں اسے ایک ماں مل گئی تھی جو اسے گلے لگا کر اب پیار کر رہی تھی۔ کیا قسمت بدلنا اس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے حوریہ کے ماتھے پر لب رکھے۔ حوریہ نے پہلی بار اس احساس کو محسوس کیا جو جلتے دل کو قرار ملا تھا۔ میں تو بہت خوش قسمت ہوں جسے اتنی خوبصورت بہو ملی ہے۔ ان کی بات پر شہریار کے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ ہاں ماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، واقعی بائی آپ کی تو لاٹری نکل آئی، اتنی خوبصورت بیوی مل گئی، ضرور کوئی نیکی کام آئی ہوگی۔ نمرا حوریہ کے گال کو پیار سے چھوتی، شرارتی مسکان چہرے پر سجائے شہریار کو تنگ کر رہی تھی۔ بھابھی، میں آپ کی اکلوتی نند ہوں، لیکن فکر نہیں کرنی، میں کوئی روایتی یا ظالم نند کا رول پلے نہیں کروں گی۔ ہم تو دوستیں بن کر رہیں گے، کیونکہ اتنی خوبصورت بھابھی ملنے پر میں تو اپنی ساری دوستوں کو جلانے والی ہوں۔ یقیناً نمرا چلبلی اور نرم طبیعت کی مالک تھی، اسی لیے فوراً حوریہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کر چکی تھی۔ ویسے تو وہ حوریہ سے بڑی تھی، مگر رشتے کی مروت کے حساب سے وہ حوریہ کو آپ ہی کہہ رہی تھی۔ شہریار بس اسے گور کر رہ گیا۔ میری بیوی تمہاری دوستوں کو جلانے کا کوئی ہتھیار نہیں ہے، خبردار ایسی کوئی اوٹ پٹانگ حرکت کی۔ اس نے فوراً حوریہ کو اپنے حصار میں لیتے نمرا کو گوری سے نوازا، جو بس شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ اماں، کسی نیکی کا تو پتہ نہیں، مگر آپ کے بیٹے کا بخت بہت خوبصورت ہے۔ اللہ نے مجھے اسی عورت سے نوازا جس سے مجھے محبت ہوئی۔ یہ خوبصورت نہ بھی ہوتی تو بھی شہریار سلطان اس پر اپنی ساری دنیا لٹا سکتا تھا۔ وہ اپنی ماں کو دیکھ کر اپنے دل کی ترجمانی کر رہا تھا اور وہ ماں اندر تک پرسکون ہوتی گئی۔ دل نے ان دونوں کے ایک ساتھ رہنے کی دعا کی، مگر کچھ دعائیں قبولیت کا درجہ طے نہیں کر پاتی۔ کچھ ہی دیر میں حوریہ اور نمرا ایک ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی اور وہ ماں بیٹا ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اماں، ولی کہاں ہے؟ اسے اچانک یاد آیا۔ ولید کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ اسے پیار سے ولی کہتے تھے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ناران کا گان گھومنے گیا ہے کچھ دن کے لیے۔ تمہیں پتہ تو ہے اسے کتنا شوق ہے آؤٹنگ کا، تو میں نے بھیج دیا، لیکن اگر تم ایک کال کرو گے تو دیکھنا کیسے بھاگا آئے گا۔ اماں کی بات پر وہ مسکرا دیا، مگر کہا کچھ نہیں۔ اس کا فی الحال ولید کا ٹرپ برباد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ ان دونوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا ہونہار سپوت کون کون سے کارنامے کر رہا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں حوریہ زندگی جینے لگی تھی۔ شہر آنا تو جیسے اس کی صحبت پر مثبت اثر انداز ہوا تھا۔ وہ ہر وقت مسکراتی نظر آتی۔ اماں اور نمرا کے ساتھ وہ چند ہی دنوں میں اٹیچ ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ وہ زینب کے گھر بھی گئی تھی، مگر اسے پتہ چلا کہ اس کے گھر تالا لگا تھا۔ آس پڑوس سے پتہ چلا کہ اس کے بابا کا کہیں اور ٹرانسفر ہو گیا، اس لیے وہ لوگ محلہ چھوڑ کر چلے گئے۔ حوریہ کو بہت دکھ ہوا تھا۔ اس کی ایک ہی تو دوست تھی۔ وہ گھر واپس آ کر کتنی ہی دیر اداس رہی۔ کیا اب وہ کبھی زینب سے مل نہیں پائے گی؟ اسے تو یہ ٹینشن لگ رہی تھی۔ شہریار نے بھی اس کی اداسی نوٹ کی تھی، اس لیے اسے بہلانے کے لیے شاپنگ پر لے گیا اور واقعی ہی اس کا موڈ بہتر ہو گیا۔ یہ رات کا وقت تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو حوریہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بس سونا چاہتی ہو، کیونکہ اس کی نیند سے بند ہوتی آنکھیں سے ہی شہریار اندازہ لگا چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس نے درمیان میں تکیوں کی دیوار بنا رکھی تھی۔ شہریار بیڈ پر آ کر اپنی سائڈ بیٹھا۔
حوریہ نے بھی اسے دیکھ لیا تھا مگر وہ ابھی تک زینب میں اٹکی تھی۔ شہریار نے ایک ایک کر کے وہ سارے تکیے پیچھے کر دیے اور وہ عارضی بنائی حوریہ کی دیوار توڑ چکا تھا۔ حوریہ چونک کر خیالوں سے باہر نکلی اور بے یقینی سے شہریار کا یہ عمل دیکھا، جو اب بلینکٹ کھول کر اپنے اوپر لیتا حوریہ کے کچھ قریب ہو کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ اس نے کچھ صدمے سے پوچھا۔ شہریار کے چہرے پر کافی سنجیدگی تھی۔ آج کے بعد ہمارے درمیان کوئی دیوار نہیں ہونی چاہیے، اوکے؟ اس نے نرمی سے حوریہ کو سمجھاتے اپنے حصار میں لیا اور بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ حوریہ کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا سر شہریار کے کندھے سے ہٹا کر تکیے پر رکھنا چاہا مگر وہ اس کی یہ کوشش ناکام کر گیا۔ میرے پاس رہیں، مجھے سکون محسوس ہوتا ہے۔ آپ شہریار سلطان کا سکون ہے بیوی، نرمی سے اس کے گالوں کو کان کے پیچھے کرتے شہریار نے اس کی طرف کروٹ لی۔ اس کا سر اب تک شہریار کے بازو پر تھا۔ وہ کافی نروس ہو رہی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ بہت مشکل سے اپنی حالت قابو کرتی وہ سونے کے لیے آنکھیں بند کر گئی۔ اسے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی، اس لیے جلدی غنودگی طاری ہو گئی۔ اسے نیند میں جانے سے پہلے شہریار کی سانسیں اپنے چہرے پر پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی نیند سے بند ہوتی آنکھیں کھولیں۔ شہریار اس کے چہرے کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا۔ حوریہ کی آنکھیں بند ہونے لگیں، وہ نیم غنودگی میں جا رہی تھی۔ آخری چیز جو اسے سونے سے پہلے یاد تھی وہ شہریار کے لبوں کا لمس تھا، جو وہ اس کے چہرے کی ایک ایک نقش پر رکھتا، اپنے لمس سے اسے معتبر کر رہا تھا۔ پھر وہ اس کے کان کے پیچھے بال کرتا، اس کی گردن سے بھی بال ہٹا رہا تھا اور پھر اس کے بال سہلا رہا تھا۔ اس کے بالوں میں شہریار کی انگلیاں چل رہی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں، وہ گہری نیند میں اتر گئی۔ اس کے سونے کے بعد شہریار بس اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ بس اسے اپنی باہوں میں لے کر سونا چاہتا تھا اور آج بہت ہمت کرتے وہ اپنی خواہش پر عمل کر پایا تھا۔ وہ اس کے سینے اور کندھے سے لگے سو رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، مگر شہریار کا دل عجیب عجیب فرمائشیں کرنے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ حوریہ کے بنا اسے کہیں بھی سکون نہیں مل سکتا۔ وہ آج پہلی بار اس کے اتنے قریب کندھے پر سر رکھے سو رہی تھی کہ شہریار کو اتنا سکون آیا کہ شاید پہلے نہیں۔ شہر میں ایک خوبصورت سی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ شہریار کو بخار ہو گیا تھا، شاید عشق کی شدت تھی کہ اس کے جسم سے بخار کی صورت باہر نکل رہی تھی۔ ابھی تو وہ صرف اس کے کندھے پر سر رکھ کر سوئی تھی تو اس کا یہ حال تھا۔ وہ اس وقت لاؤنج میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا، پاس ہی حوریہ بھی بیٹھی تھی۔ بخار کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اسے پریشان دیکھ کر حوریہ کو بھی پریشانی ہو رہی تھی۔ آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاؤں؟ حوریہ نے شہریار سے پوچھا، جس نے نفی میں سر ہلایا۔ بس اگر ایک کپ چائے مل جائے تو درد شاید جاتا رہے۔ اپنے سر کو دبا رہا تھا۔ حوریہ نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ میں بنا کر لاتی ہوں، اور کچن میں چلی گئی۔ پیچھے اماں بھی کچھ پریشان لگ رہی تھیں۔ فکر مت کرے اماں، اتر جائے گا، بخار ہی ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ اور یہ ولی صاحب آئے نہیں اب تک؟ اس نے بات بدلی تو ماں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، کل رات آ تو گیا تھا، کافی رات ہو گئی تھی۔ وہ تو تمہاری گاڑی دیکھ کر ہی جان گیا تھا تم شہر ہو۔ اس کا بس نہ چلتا، آدھی رات کو ہی بھاگتا ہوا تمہارے کمرے میں گھس جاتا۔ میں نے بہت مشکل سے روکا کہ رات کافی گہری ہو گئی ہے، صبح مل لینا۔ شہریار بس مسکرا کر رہ گیا۔ اس کا بھائی واقعی اس کے لیے جنونی تھا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ کوئی عزیز تھا تو وہ شہریار سلطان تھا، کیونکہ شہریار نے اسے باپ بن کر پالا تھا۔ مگر ولید سلطان کا حساب آستین میں پالے سانپ جیسا تھا۔ وہ کچن میں جو اپنے دھیان چائے بنا رہی تھی، کسی کا کچن میں داخل ہونا نوٹ نہ کر پائی۔ وہ تو پانی پینے کچن میں آیا تھا، مگر کچن میں کام کرتی کسی لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ سیدھا کمرے سے نکل کر کچن میں داخل ہوا تھا، اس لیے لاؤنج میں بیٹھے ماں اور بھائی کو دیکھ نہ سکا۔ جیسے ہی حوریہ نے چائے کپ میں ڈالنے کے لیے اپنا چہرہ پلٹا،
تو ولید سلطان کی نظریں اس کے چہرے سے پلٹنا بھول گئیں۔ وہ لڑکی جسے وہ سارے شہر میں ڈھونڈ رہا تھا وہ اس کے اپنے گھر میں موجود تھی۔ اسے یقین نہ ہوا۔ غور سے اس کا سر تا پیر جائزہ لیا۔ اس وقت وہ بہت خوبصورت سادی سی مہرون رنگ کی فراک میں تھی اور اس کا وہ دودیا سفید چہرہ خوبصورتی کی اعلیٰ مثال تھا۔ کچھ ہی پلوں میں ولید کی آنکھوں سے ہوس ٹپکنے لگی۔ اسے اپنے گلے میں جلن ہونے لگی۔ خود پر قابو پانا مشکل لگ رہا تھا۔ آخر شکار خود شکاری کے جال میں آ کر پھنس چکا تھا۔ مگر وہ حیران تھا یہ لڑکی ان کے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ کیا کوئی نئی ملازمہ ہے؟ حلیہ تو کچھ ایسا ہی تھا۔ حوریہ ان سب سے بے خبر چائے کپ میں ڈال کر جیسے ہی پلٹی، اپنے سامنے اس شیطان کو دیکھ کر اسے اپنے سر پر ساری بنگلے کی عمارت گرتی محسوس ہوئی۔ اس کے ہاتھ سے کپ 1 منٹ سے پہلے چھوٹ کر نیچے گرا اور اس کا سارا پاؤں جل گیا۔ گرما گرم چائے اس کے پاؤں پر ابل کر گری تھی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ یہ چیخ شاید پاؤں کی جلن کی وجہ سے نکلی تھی، ورنہ اس شخص کی آنکھوں کی ہوس دیکھ کر وہ اتنی خوف زدہ تھی کہ شاید پتھر ہی بن گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی حوریہ کے لیے صرف وحشت اور شیطانیت تھی۔ اس کی چیخ سن کر شہریار فوراً بھاگتا ہوا کچن میں آیا۔ وہ سکری سمٹی خوف زدہ سی شیلف کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ چہرہ حد سے زیادہ سفید ہو گیا تھا، جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ ولید بھی اسے غلیظ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ولید سے ہوتی نظر اس کے پیچھے کھڑے شہریار پر گئی۔ حوریہ کو کچھ سکون محسوس ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ پھیلانا چاہا مگر سارا جسم کپ کپا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹ ہلانے چاہے مگر آواز حلق سے نکلنے سے انکاری ہو گئی۔ آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ شہریار ولید کے پاس سے گزرا اور فوراً اس کے پاس پہنچا۔ حوریہ نے شکر کا سانس لیا۔ وہ فوراً شہریار کے سینے سے چپک گئی۔ اس کا سارا جسم خوف سے کپ کپا رہا تھا۔ شہریار کو سمجھ نہ آئی اسے کچھ ہی پلوں میں کیا ہو گیا۔ ولید تو حیرت سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے سوال پوچھا۔ یہ وہی ہے، اسی نے مجھے کڈنیپ کیا تھا۔ وہ شہریار کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچتی دوسرے ہاتھ سے ولید کی طرف اشارہ کر کے ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے اور کیسے آ گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہی ہے وہ جس کی وجہ سے بابا اور مجھے گاؤں جانا پڑا۔ وہ مزید اس سے لپٹتی خوف زدہ آواز میں بولی تھی اور شہریار کے اس پاس دھماکے ہونے لگے۔ وہ کچھ ہی پلوں میں سمجھ گیا کہ حوریہ کس کی بات کر رہی ہے۔ اس نے اتنی ہی بے یقینی سے ولید کا چہرہ دیکھا جو حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی گیا تھا کہ شاید یہی وہ لڑکی ہے جو ونی میں آئی ہے۔ بھائی یہ کون ہے اور یہ کیا بول رہی ہے؟ میں تو اسے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ ولید سلطان نے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے اور اس کے بھائی کہنے پر حوریہ کے سر پر آسمان پھٹ گیا۔ وہ لمحوں میں شہریار سے ایسے دور ہوئی جیسے اسے کرنٹ پڑا ہو۔ شہریار نے حیرت سے حوریہ کا گریز دیکھا۔ کیا ہوا بیوی؟ اس نے نرمی سے حوریہ کو دوبارہ اپنے قریب کرنا چاہا مگر حوریہ بھدک کر اچھلی تھی۔ دور رہیں مجھ سے، خبردار مجھے ہاتھ لگایا تو۔ وہ خوف زدہ ہوتی پیچھے ہوئی اور پھر چیخی۔ شہریار تو بونچا کر رہ گیا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ ہو کیا گیا ہے۔ ولید کے چہرے پر اب شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ تو بھائی یہ ہے ہماری بھابی۔ لفظ بھابی پر زور دیتے وہ قریب آیا۔ حوریہ کو اتنا خوف محسوس ہوا کہ شاید وہ اب گر جاتی، مگر شہریار کو بھائی کہنے پر اسے ابھی جو جھٹکا لگا تھا اس سے سنبھلنے میں وقت لگنا تھا۔ وہ فوراً ایک سائیڈ ہوئی اور بھاگنے کے انداز سے کچن سے نکل گئی۔ شہریار تو حیرانی سے حوریہ کا خود کے ساتھ سلوک دیکھ کر رہ گیا۔ وہ تو یہ بھی بھول گیا وہ کیا بتا رہی تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی نکلا۔ ولید کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی اور یہ تو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہو گیا۔ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا پیاری بھابی جی؟ اس کی آنکھوں سے ہوس کی رال ٹپک رہی تھی۔ وہ کمرے میں آئی اور بیڈ پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ 2 منٹ بعد وہ بھی کمرے میں داخل ہوا۔ اسے اس طرح روتا دیکھ کر شہریار کا سر درد سے پھٹنے کے قریب آیا۔
وہ بھی اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ بیوی کیا ہوا ہے؟ یہ بتائیں، آپ اس طرح مجھ سے ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ شہریار نے نرمی سے اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹاتے سوال پوچھا۔ حوریہ رونا بھول گئی اور فوراً اپنے ہاتھ آزاد کروائے اور اس سے 2 فٹ کی دوری پر جا بیٹھی۔ شہریار کے سینے میں بہت زور سے خنجر پیوست ہوا تھا۔ وہ جو آپ کو بھائی کہہ رہا تھا وہ کون تھا؟ حوریہ نے بہت مشکل سے اپنے لہجے کی نمی کو قابو کرتے سوال پوچھا۔ شہریار کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ چھوٹا بھائی ہے میرا۔ شہریار کے الفاظ نہیں تھے، پھانسی کا پھندا تھا جو حوریہ کے گلے میں اٹکا۔ اسے یقین نہیں آیا وہ دونوں بھائی تھے۔ اگر ولید اس کا بھائی ہے، اس کا مطلب شہریار بھی ایسا ہوگا۔ وہ کیسے حوریہ کی سچائی پر یقین لائے گا؟ وہ تو اپنے بھائی کا ہی ساتھ دے گا۔ ابھی حوریہ کو اس کی زندگی میں آئے دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ ایک 40 دن کے رشتے کے پیچھے وہ اپنے 25 سال کے رشتے نہیں چھوڑنے والا تھا۔ حوریہ کو لگا ایک بار پھر اس دنیا میں تنہا ہو گئی ہے۔ ہوا کیا ہے اب بتاتی تو صحیح۔ شہریار نے دوبارہ سوال کیا۔ وہ آپ کا بھائی نہیں، بھیڑیا ہے۔ اس نے زبردستی مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی ہے اور اس نے میری شرٹ بھی پھاڑ دی تھی۔ اس کے علاوہ میرا ہاتھ بھی پکڑا تھا اور مجھے تھپڑ بھی مارا تھا۔ وہ غصے اور معصومیت کے دوران روتے ہوئے اسے سارا سچ بتا رہی تھی۔ شہریار کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ نہ ہی وہ ولید پر شک کر سکتا تھا اور نہ ہی حوریہ کو جھوٹا کہہ سکتا تھا۔ بیوی، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، شہریار نے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ حوریہ کا دماغ پھٹنے کے قریب آیا۔ میں جانتی تھی آپ کبھی بھی میری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ آپ تو اپنے بھائی کا ہی ساتھ دیں گے۔ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ اس کے ڈر، خوف اور گریز کی وجہ سے شہریار اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ بیوی، آپ کو لگتا ہے میں آپ پر بھروسہ نہیں کرتا؟ اس نے کچھ تکلیف سے سوال پوچھا۔ حوریہ کا سر فوراً نفی میں ہلا۔ رونے کا شغل اب بھی جاری تھا۔ شہریار اس سے زیادہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ غصے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے حوریہ بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کنا رہ گئی۔ ولید تو آگ لگا کر خود بنگلے سے باہر نکل گیا تھا۔ شہریار غصے سے گاڑی میں بیٹھا۔ ایک تو جسم بخار سے تپ رہا تھا، دوسرا سر درد، تیسرا حوریہ کا سلوک اسے الگ تکلیف دے رہا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اگر گناہ گار اس کا اپنا بھائی ہوا تو وہ اسے معاف کر دے گا، وہ حوریہ پر یقین نہیں کرے گا۔ کیا حوریہ اسے اپنا اتنا برا سمجھ رکھا ہے؟ ایک بار اس پر یقین تو کر ہی سکتی تھی۔ وہ ساری سچائی جاننے کی کوشش کرتا، پھر وہ کوئی فیصلہ کرتا۔ اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اسے شہریار پر یقین نہیں۔ شہریار کا مان ٹوٹا تھا، سینے سے خون رس رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے، اس لیے گاڑی فضول ہی سڑک پر دوڑانے لگا۔ کانوں میں صرف اس کے الفاظ گونج رہے تھے، آپ کا بھائی بھیڑیا ہے، بھائی بھیڑیا، بھائی بھیڑیا۔ وہ گاڑی بہت تیز چلا رہا تھا، ورنہ اس نے کبھی عام حالات میں گاڑی اتنی تیز نہیں چلائی تھی۔ سر میں درد کی ٹیسیں تیز ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صرف حوریہ کا چہرہ آ رہا تھا۔ حوریہ کی وہ انجان نظر آ رہی تھی۔ حوریہ کا اس سے دور جانا آ رہا تھا۔ اس کا دھیان نہ سڑک کی طرف تھا نہ ڈرائیونگ کی طرف تھا، اور پھر سامنے سے آتے ٹرک میں اس کی کار بہت تیزی سے جا کر لگی۔ سڑک پر دور دور تک ٹھک کی آواز گئی۔ اس کی گاڑی سڑک پر ڈس بیلنس جو ہو گئی، پھر کلا بازیاں کھاتی ہوئی دور جا کر گری اور شہریار سلطان کے سر پر سارا جہاں گھوما۔ سر سے خون کا فوارہ ابلتا ہوا باہر نکلا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ اس اندھیرے میں آخری اجالا جو اس نے دیکھا وہ حوریہ کا چہرہ تھا۔ اس کے ہونٹ پھڑپھڑائے۔ بیوی اور اسی کے ساتھ وہ دنیا جہاں سے بیگانہ ہو گیا۔ ہجوم اکٹھا ہوا، اسے گاڑی سے باہر نکالا گیا۔ کوئی ایمبولینس کو فون کر رہا تھا، کوئی پولیس کو فون کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں شہریار کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا۔ اس کا کافی خون بہہ گیا تھا۔ دوسری طرف کمرے میں بیٹھی حوریہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ اب تو آنسو بھی سوکھ چکے تھے۔ اچانک اسے اپنے سینے میں درد اٹھتی محسوس ہونے لگی۔
اسے سانس لینے میں گھٹن ہو رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب سے وہ ولید اس کی زندگی میں آیا تھا، اس کی زندگی عذاب بن گئی تھی۔ کتنی اچھی جا رہی تھی اس کی زندگی، جب سب کچھ اس ولید سلطان نے تباہ کر دیا۔ آج وہ اپنے باپ سے دور تھی تو وجہ ولید سلطان تھا، آج اپنے شوہر سے خفا تھی تو وجہ ولید سلطان تھا۔ وہ تو کسی جو کی طرح اسے چپک ہی گیا تھا۔ حوریہ اپنے سینے کو مسلتی ہوئی کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ شہریار سلطان کو گھر سے غائب ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور دہلیز میں نمرہ نمودار ہوئی۔ بھابی جلدی چلیں، ہاسپٹل جانا ہے، بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ نمرہ کی اپنی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ حوریہ کے سر پر آسمان پھٹ پڑا، اسے لگا وہ ابھی زمین بوس ہو جائے گی، مگر نمرہ نے اسے بر وقت پکڑ کر سہارا دیا۔ اس نے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اگر اس کے شوہر کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ وہ تو پتھر ہو گئی تھی۔ حوریہ کی یہ حالت دیکھ کر نمرہ خود ہی کبرڈ کی طرف بڑھی اور حوریہ کی وہ پرپل شال نکالی جو شہریار نے اسے دی تھی، اس کے کندھوں کے گرد دوڑی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ حوریہ کے تو حواس سلب ہو گئے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا۔ 5 گھنٹوں بعد سارا خاندان ہاسپٹل میں جمع ہو چکا تھا۔ حوریہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے اندر اب رونے کی سکت نہیں تھی، نہ چیخنے چلانے کی، مگر جو دل اندر تھا اس پر اڑی چل رہی تھی۔ اسے ان چند گھنٹوں میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ شہریار سلطان کے بنا زندگی جینے کا سوچ نہیں سکتی۔ ہاں، اسے محبت ہو گئی تھی۔ پاس ہی شہریار کی ماں اور نمرہ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے۔ اس کی ماں مسلسل بیٹے کے لیے دعا کر رہی تھی۔ ولید ایک سائیڈ کھڑا بہت مضطرب تھا تو وہیں سونیا بھی انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ دادا جان کی بھی جان حلق میں اٹکی تھی۔ چچی اور لائبہ ایک سائیڈ خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اچانک سونیا اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب سے تم ہمارے خاندان میں آئی ہو منحوسیت ہی چھا گئی ہے۔ پہلے میرا بھائی مجھ سے چھین لیا اور اب شہریار کو ہم سے دور کرنا چاہتی ہو۔ وہ تو پھٹ ہی پڑی۔ حوریہ کا دماغ اس وقت اتنا مفلوج تھا کہ اس کے پاس سونیا کی باتوں کا جواب دینے یا انہیں محسوس کرنے کا وقت نہیں تھا۔ ولید خود انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اندر اس کے جگری بھائی کا آپریشن چل رہا تھا۔ وہ بھی سونیا کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اس کی وجہ سے بھائی کا یہ حال ہوا ہے۔ تم ہی نے آج دوپہر میں ان سے لڑ رہی تھی نا؟ ولید نے موقع پر چوکا مارا اور اس نے سیدھا حوریہ کے سینے پر کاڑی ضرب وار کیا تھا۔ نمرہ اور اماں دونوں ہی ان کی بحث سے کتائی ہوئی اٹھیں اور پریئر روم میں چلی گئی۔ ہاں ولید، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اسے یہاں سے باہر نکال دو۔ جب تک یہ ہمارے شہریار کے پاس رہے گی اس پر مصیبتیں آتی رہیں گی۔ یہ تو ہے ہی منحوس۔ سونیا نے اسے جھٹکے سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ حوریہ کو اپنے سر پر اب ہاسپٹل کی عمارت گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ولید، اسے اس ہاسپٹل سے باہر نکالو ورنہ اس کا خون پی جاؤں گی۔ سونیا نہایت غصے اور نفرت سے پھنکاری تھی۔ حوریہ نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ اب تک اس کی بات پر پروسیس نہیں کر پا رہی تھی اور ولید کے لیے تو یہ سنہری موقع تھا۔ جب تک وہ حوریہ کو شہریار سے دور نہ کرتا تب تک تو وہ اس قریب جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے اس کا بھائی اس سے دور ہو رہا تھا۔ ہر فساد کی جڑ یہی لڑکی تھی۔ تم یہاں 1 منٹ بھی نہیں رکو گی اور اگر آج کے بعد میرے بھائی کی زندگی میں دخل دینے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ بہت بے رحم پیش آؤں گا۔ ولید نے اپنی سرخ انگارہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی۔ حوریہ اتنی خاموش تھی جیسے سانس بھی نہ لے رہی ہو۔ اس کے اندر اس وقت طوفان چل رہا تھا۔ وہ سناٹوں کی زد میں تھی۔ اس کے پاس اس وقت اس سے بحث کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اسے صرف اپنے شوہر کی زندگی عزیز تھی۔ اس کے دل سے بس صرف اس کی زندگی کے لیے صدائیں نکل رہی تھیں۔ اس کے ہونٹ بنا حرکت کے شہریار سلطان کی زندگی مانگ رہے تھے۔ ولید نے اسے بازو سے پکڑا۔ حوریہ کو اس کا ہاتھ اپنے بازو کی ہڈیوں تک دھنستا محسوس ہوا۔ ارے رکو 1 منٹ۔ سونیا کو اچانک کچھ یاد آیا۔ ولید نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے حوریہ کے کندھوں سے وہ پرپل کلر کی چادر کھینچ لی۔ یہ ہماری خاندانی چادر ہے، تم جیسی ونی اسے ڈیزرو نہیں کرتی۔ نہایت حقارت سے کہتے اس نے وہ چادر اپنے کندھوں پر لے لی۔ حوریہ کی تو شاید روح ہی مر گئی تھی۔ اسے کوئی احساس محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ولید نے اسے ہاسپٹل کی بلڈنگ سے باہر کی طرف دھکا دینے کے انداز سے پھینکا۔
فکر مت کرنا، ہم سب بھائی کو بتائیں گے کہ تم کس طرح ان کو تباہ کرنا چاہتی تھی، اور میں خود اپنے بھائی کے دل و دماغ میں تمہارے خلاف اتنا زہر بھروں گا کہ وہ تمہیں یاد تک نہیں کریں گے۔ اور اس دن تو تمہارا باپ تمہیں بچا کر لے گیا تھا، اب اگر بچ سکتی ہو تو مجھ سے بچ کر دکھانا۔ بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے، مجھے اپنے شکار کو بگا بگا کر پکڑنے اور قید کرنے میں مزہ آتا ہے۔ حوریہ کو وحشت سے گھورتے اس نے مسکراتے ہوئے ایک ایک لفظ ادا کیا۔ حوریہ سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی، اپنا دوپٹہ اچھے سے کندھوں کے گرد پھیلایا۔ تم چاہ کر بھی میرے شوہر کے دل میں میرے لیے خلاف زہر نہیں بھر سکتے۔ وہ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ مجھے ان کی زندگی سے نکال کر اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے ہاتھ بھی لگا سکتے ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ شہریار سلطان کی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے اپنی قیامت کو سوچ لینا۔ میں ان کی زندگی سے جا رہی ہوں مگر ان کے دل سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ تم کیا میرے خلاف زہر بھرو گے؟ میں نے انہیں سب سچ بتا دیا ہے۔ دعا کرنا ہوش میں آنے کے بعد وہ بھول جائیں کون حوریہ، ورنہ تمہارا وہ حال کریں گے کہ اپنے پیدا ہونے پر افسوس کرو گے۔ وہ سنجیدگی سے ایک ایک لفظ کہتے اس وقت کوئی میچور عورت ہی لگی۔ اس کی آنکھیں بے تاثر تھیں، وہ رو نہیں رہی تھی۔ اس کے اندر اتنا ہمت اور حوصلہ بھی صرف شہریار کی وجہ سے آیا تھا۔ وہ وہاں رکی نہیں، ہاسپٹل سے نکل کر پیدل سڑک پر چلنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کہاں جائے گی، مگر اس کی واپسی کے سارے در بند ہو چکے تھے۔ اب شہریار سلطان کا سکون ہے بیوی۔ حوریہ کو اپنے کانوں میں ابھی بھی اس کی سرگوشی سنائی دے رہی تھی۔ شاید وہ 1 گھنٹے سے چل رہی تھی۔ آسمان پر بادل برس رہے تھے۔ وہ بھیگ چکی تھی مگر وہ رکی نہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس وہ چلتی جا رہی تھی۔ جب بس ہوئی تو وہ زمین پر گھٹنوں کے بل گری اور پھر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ساری ہمت اور حوصلہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ اس درندے کے سامنے تو بہادر بن کر آئی تھی مگر اب وہ کیسے بہادر رہے گی؟ آسمان بھی حوریہ کے ماتم پر برس رہا تھا۔ بیوی، اس کی آواز ہر طرف تھی پر وہ کہیں نہیں تھا۔ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حوریہ ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی اور سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر کچھ پل وہ ساکت رہ گئی۔ یقین کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی، پھر وہ فوراً اس کے سینے سے لپٹ گئی اور اب وہ پہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ میں اکیلی رہ گئی، میرا کوئی نہیں بچا، حوریہ تباہ ہو گئی۔ وہ روتے ہوئے مسلسل یہ سب بول رہی تھی۔ آج اس کی معصومیت ختم ہو گئی تھی، وہ سمجھدار بن گئی تھی۔ یہ دنیا معصوموں کو نگل لیتی ہے، اگر زندہ رہنا ہے تو معصومیت کو مارنا پڑے گا، اور آج حوریہ نے خود اپنی معصومیت ختم کر دی تھی۔ دوپہر سے شام ہو گئی تھی۔ بہت انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کے دروازے کھلے اور ڈاکٹر باہر نکلے۔ ولید فوراً ڈاکٹر کی طرف بڑھا تھا۔ میرا بھائی، اس کے لہجے میں بہت بے چینی تھی۔ آئی ایم سوری، ان کی حالت کافی نازک ہے، سر پر شدید چوٹ آئی ہے، اگلے 24 گھنٹوں میں اگر ان کو ہوش نہیں آیا تو ہو سکتا ہے وہ کوما میں چلے جائیں، اور ان کی کمر میں کافی چوٹ آئی ہے، سپائنل کارڈ انجرڈ ہوئی ہے، اب وہ ساری زندگی کبھی چل نہیں پائیں گے۔ ڈاکٹر ان کو تلخ حقیقت بتاتا چلا گیا۔ ولید کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ اس نے غصے سے ایک مکہ دیوار پر دے مارا اور سونیا کے چہرے پر بیزاری نمودار ہوئی۔ نمرا اور ماں کے رونے میں روانی آ گئی تھی۔ دادا جان تو ویسے ہی ڈہ گئے تھے، وہ سب یہ بھی بھول گئے کہ حوریہ کہاں ہے۔ شاید دعاؤں کا اثر تھا کہ شہریار سلطان کو پورے 40 گھنٹوں بعد جا کر ہوش آیا تھا۔ بہت مشکل سے ڈاکٹر نے ایک ایک فیملی ممبر کو ان سے ملنے کی اجازت دی۔ سب سے پہلے اماں اس سے ملنے گئی۔ وہ ماں کے سامنے کتنی مشینوں میں جکڑا ہوا تھا، سر پٹیوں میں بندھا ہوا تھا۔ اماں، حوریہ کہاں ہے؟ اس نے اپنے جسم کی ساری طاقت کو اکٹھا کیے سوال کیا۔
اسے اس وقت بھی صرف حوریہ کی فکر ہو رہی تھی۔ اماں شرمندگی سے چہرہ جھکا گئیں۔ میں نہیں جانتی بیٹا، وہ ہمارے ساتھ ہاسپٹل آئی تھی۔ اس کے بعد اس کا سونیا سے کوئی جھگڑا ہوا اور غصے سے وہ ہسپتال سے کہیں چلی گئی۔ وہ گھر بھی نہیں ہے، میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے۔ وہ آنسو بہاتی، سر جھکائے اب شرمندہ تھی۔ شہریار کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ وہ اس سے اتنی ناراض تھی کہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حوریہ کہاں جائے گی؟ اس کا تو شہریار کے سوا اس دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ اماں کے ہاتھ سے نکال لیا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، جائیں یہاں سے، وہ بے تاثر لہجے کے ساتھ کہتے چہرہ موڑ گیا۔ بیٹا، ماں کو تکلیف ہوئی، پلیز اماں، آپ میری بیوی کی حفاظت نہیں کر پائیں۔ وہ 2 دن سے لاپتہ ہے اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ معلوم نہیں وہ کہاں گئی۔ اس کا اس دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں رہا اماں۔ اگر وہ آپ کی بیٹی ہوتی تو وہی آپ کو فکر ہوتی۔ نہیں، وہ تو بہت ہی جہاں مرضی جائے۔ اب وہ تلخ ہو رہا تھا، آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ پلیز جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ وہ میری عزت، میری ذمہ داری تھی اماں۔ وہ بے بسی سے چلایا، سارے جسم میں درد اٹھ رہی تھی، مگر دل وہ تو خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اماں بے بسی سے اسے کچھ پل دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ شہریار نے بے بسی سے آنکھیں مینچ لیں۔ کہاں ہے بیوی؟ پلیز واپس آ جائیں۔ آپ کے بنا میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں کہاں سے آپ کو ڈھونڈ کر لاؤں؟ میں تو فی الحال ہل بھی نہیں سکتا۔ وہ آنکھیں بند کیے بڑبڑایا۔ کتنے ہی انمول موتی ٹوٹ کر کن پٹی میں جذب ہو گئے تھے۔ دل کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ یا اللہ، میری بیوی کی حفاظت کرنا۔ میں نے اسے تیری ایمان میں سونپ دیا۔ مجھے میری امانت جلدی واپس کر دینا۔ شہریار نے ایک نظر چھت پر دیکھ کر التجا کی، پھر آنکھیں بند کر گیا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ انتظار طویل ہو جائے گا۔ وہ 2 ہفتے ہاسپٹل میں رہا۔ ولید نے بہت کوشش کی شہریار سے بات کر سکے، مگر حوریہ کے معاملے میں وہ مکمل خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے اپنی بیوی کو خدا کی امان میں دیا تھا۔ وہ پرسکون ہو گیا تھا، اللہ پاک اسے خود ہی اس کی منت لوٹا دے گا۔ سونیا نے بھی آگ لگانے کی کافی کوشش کی۔ بہت محبت پیار کرتے تھے نا۔ جب اسے پتہ چلا ساری زندگی کے لیے معذور ہو گئے ہو، وہ بھاگ گئی۔ سونیا کے الفاظ کتنی ہی دیر شہریار کے دماغ میں تھوڑے کی طرح بجتے رہے، مگر اس نے کوئی رد عمل نہ دیا، بس اس سے وہ چادر واپس لے لی جو اس کی بیوی کی تھی۔ سونیا نے بھی احسان کیا، رکھو اپنے ہی پاس، مجھے کسی کی اترن پسند نہیں، چاہے پھر وہ کپڑا ہو یا مرد۔ اس بات پر شہریار کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ شہریار کے معذور ہونے کی وجہ سے حوریہ تو اسے کبھی چھوڑ کر نہ جاتی، مگر سونیا کے دل سے وہ اتر گیا تھا۔ وقت کا کام تھا گزرنا، وقت گزر رہا تھا۔ حوریہ کو غائب ہوئے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ نہ اسے شہریار ڈھونڈ سکا، نہ ولید۔ وہ ولید کے ہاتھوں سے بچ کر کہاں گئی کوئی نہ جان پایا، مگر اس عرصے میں شہریار بہت بدل گیا تھا۔ اسے ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ ولید کی تو وہ شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر پھر بھی اس کے سامنے وہ کوئی رد عمل نہیں دیتا تھا، نہ کوئی اس سے حوریہ کی بات کرتا تھا۔ حوریہ کو وہ اپنے سینے میں دفن کر گیا تھا۔ محبت آج بھی اتنی ہی شدید تھی، مگر اب وہ ویل چیئر پر آ چکا تھا۔ وہ لوگوں کا محتاج ہو کر رہ گیا، اوپر سے 6 ماہ سے حوریہ کو دیکھا نہیں۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ ایک امید یہ بھی تھی کہ شاید کبھی اسے واپس مل ہی جائے۔ اگر وہ واپس آئی تو کیا شہریار اس قابل تھا کہ اسے قبول کیا جائے؟ جو بھی تھا، وہ اب تک اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی۔ جب اسے بہت سٹریس فیل ہوتا، وہ آنکھیں بند کیے اس کا چہرہ اپنے تصور میں لاتا اور صرف ایک فقرہ بولتا، آپ شہریار سلطان کا سکون ہے بیوی، اور اس کے بعد واقعی ہی اسے سکون آ جاتا۔ ولید اس کے ساتھ نارمل بات چیت کرتا، شہریار بھی نارمل بات کر لیتا، مگر اب وہ پیار، وہ بھائیوں کی دوستی، وہ سب کہیں کھو گیا تھا۔ ولید 6 ماہ تک حوریہ کو ڈھونڈتا رہا، مگر نہ جانے وہ کون سے بل میں چھپی بیٹھی تھی جو اب تک مل نہ سکی۔
وقت مزید گزرا جا رہا تھا، شہریار مزید اندھیروں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اسی طرح کر کے 1 سال گزر گیا۔ اسی دوران دادا جان نے سونیا اور شہریار کی شادی کروانی چاہی، مگر سونیا نے تو ٹکا سا جواب دیا، میں ایک معذور آدمی سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، میرا دماغ خراب ہے جو میں اس سے شادی کروں۔ نہایت نفرت اور حقارت سے کہتی ہوئی، اس نے تو اپنا ہر ایک رشتہ ہی شہریار سے ختم کر لیا۔ ہاں، جیسے میں تمہارا جا رہا ہوں تم جیسی حور سے شادی کرنے کے لیے۔ لفظ حور پر اسے حوریہ ایک بار پھر یاد آئی تھی۔ میری شادی ہو چکی ہے اور آئندہ میں اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے سختی سے دادا جان کو وارن کیا۔ اس دن کے بعد دوبارہ ان میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس 1 سال میں سونیا تو اپنی خالہ کے بیٹے سے شادی کر کے حویلی سے جا چکی تھی۔ ولید کی حرکتیں اب بھی ویسی ہی تھیں، بس فرق یہ تھا ابھی بھی وہ شہریار سے چھپی ہوئی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی شہریار کے ڈاکٹر نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ آؤٹ آف کنٹری جا کر اپنا آپریشن کروایا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپریشن کامیاب ہو جائے اور وہ چلنے پھرنے لائق ہو سکے گا۔ اماں نے اسے کافی فورس کیا، اس لیے وہ آؤٹ آف کنٹری جانے کے لیے راضی تھا، ورنہ اس کا بالکل دل نہیں تھا اس ملک کو چھوڑ کر جانے کا۔ اسے یقین تھا حوریہ اس شہر میں نہ صحیح مگر اس ملک میں ہی ضرور کہیں نہ کہیں ہوگی۔ دل پر پتھر رکھ کر وہ اپنا علاج کروانے کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ اگر نہ جاتا تو پھر یہ خولہ درمیان میں رہ جاتی کہ وہ اب ایک معذور ہے، تو کیا حوریہ اسے اس طرح قبول کرے گی؟ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب حوریہ کے سامنے بالکل پہلے جیسا تو تندرست ہو کر جائے گا۔ شہریار کے جانے کے بعد تو جیسے ولید کے دونوں ہاتھ گھی میں چلے گئے۔ اپنی مرضی سے دن اور راتوں ہفتوں حویلی سے غائب رہتا تھا، عیاشی کرتا تھا، شراب پیتا تھا، غرض کہ وہ اس وقت اتنا آزاد تھا کہ اپنی مرضی کی زندگی جی رہا تھا۔ مگر کب تک؟ ایک نہ ایک دن تو وہ بھی پکڑا جائے گا۔